बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं हूं नवीद निज़ामी और आप अपना पसंदीदा पैगाम टीवी के ज़रिए ट्रांसमिशन का वो हिस्सा देख रहे हैं जो सुबह से 10 से 12 बजे तक का आपका अपना ट्रांसमिशन का हिस्सा है जिसमें आप शामिल होते हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन में ख़ास तौर पे जो 10 दिन हैं, जो दुनिया के 10 अजीम तरीन दिन हैं, उसके हवाले से हम बात करते हैं, आपको शामिल करते हैं, डिटेल्स में आपको बताते हैं, चीज़ों के हवाले से आपको आगाह करते हैं, करने के काम और जो सवालात जवाबात आपके जहन में होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए मौजूद रहते हैं। मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करते रहते हैं और ये एक ऐसी महफिल है जिसमें ना सिर्फ मैं खुद सीखता हूँ बल्कि आपको भी सीखने के बहुत से मौके मिलते हैं। जो चीज़ें जहन में होती हैं, जिनके बारे में उलझनें पैदा हो जाती हैं, जानना चाहते हैं, दीन के हवाले से शरई रहनुमाई जानने के लिए आप हमसे रब्ता करते हैं। सो आज की ट्रांसमिशन भी उसी का तसलसल है और आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं हज के हवाले से, मनासिक हज के हवाले से, अशरा ज़ुल हज्जा के हवाले से, सवाब कमाने के हवाले से, नेकी के काम, खैर के काम, दीन के काम, जो हमारे करने के काम हैं उनके हवाले से हम जानते हैं और कुर्बानी के हवाले से भी हम जानते हैं। इन सारी चीज़ों को रिवाइव कर रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं, हम याद कर रहे हैं और दोहराना इसलिए भी ज़रूरी होता है, जो मैं आगाज़ में अक्सर आजकल ये बात करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वक्त की गर्द के साथ बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती। हमें पता तो होता है शायद, लेकिन हमारी याद दहानी के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम गुफ्तगू करते रहें, उसके बारे में जानते रहें। और आपको पता है कि कुरान करीम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर करते क्या हैं, कुरान करीम को बंद करके बड़े अच्छे तरीके से एक गिलाफ में सजा के ताक में रख देते हैं और फिर उस पर गर्द पड़ती रहती है और महीनों, और समटाइम्स मैं आई विटनेस हूँ, आपको भी पता होगा, हम सालों उसको नहीं खोलते, है ना। सोचने वाली बात। तो ये डेली खोलने वाली किताब है, रोज़ाना इससे एक एक आयत, एक एक सफ़ा, एक एक रुकू हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी इसी के मुताबिक गुजरनी चाहिए। आज का भी जो हमारा ट्रांसमिशन का जो 10 से 12 का हिस्सा है, इसमें हमने यही बात करनी है कि हज के बग़ैर हज का सवाब किस तरह हासिल किया जा सकता है। वो दे आर द लकी वंस, वो खुशबख्त खुशकिस्मत लोग हैं जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। उन खुशकिस्मतों से कुछ लोग आज हमें ऑनलाइन ज्वाइन भी करेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे, वहाँ के लेटेस्ट हालात के बारे में जानेंगे, हज के हवाले से, मनासिक हज के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से, दुआओं के हवाले से, हज की अदायगी के हवाले से बात करेंगे। और जो हम जैसे आप और मैं हैं, नहीं जा सके, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम हज का सवाब किस तरह यहाँ रहते हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दिल की लगन तो है, सब चाहते हैं कि जाएं, बार बार जाएं, ज़िंदगी भर ये मामला चलता रहे, लेकिन ऐसे खुशबख्त चुनीदा ही होते हैं, चंद एक लोग होते हैं। सो इस पे भी बात करेंगे। फॉर्मेट आपको पता है कि हम आज तलावत कुरान करीम से आगाज़ करने के बाद डायरेक्ट अपने मौजू, जिसका मैंने आगाज़ में आपको बताया कि हज के बग़ैर हज का सवाब किस तरह हासिल किया जा सकता है, उस पर डिस्कस करेंगे। मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुस्समी साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अ प्लेजेंट चेंज, कुछ शख्सियत में चेंज लग रहा है और वो चेंज मेरे ख्याल में बालों के हवाले से ग्रो कर गए। जब लास्ट टाइम आए थे तो उम्र की वजह से, अदायगी की वजह से बाल नहीं थे, अब तो माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर गए आपके बाल भी। ठीक है। और आपने माशाल्लाह ज़िम्मेदारी भी सर अंजाम दी है तरावियाँ पढ़ाने की, वो वीडियोस मुझे आती रही हैं, बड़ा खूबसूरत आपका भी अंदाज़ है माशाल्लाह। और इनके साथ एक जानी पहचानी शख्सियत हैं जी, जब ये आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आसान तरीके से आप तक डिलीवर हो जाती हैं कि हमें भी लगता है कि यार इनके पास बैठ के सीख लेना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान में बोली जाती हैं, कुछ चीज़ें इस तरह से अदायगी से की जाती हैं, इस खूबसूरत तरीके से अदायगी होती है कि दिलों में घर कर जाती हैं। सो ऐसी शख्सियत है, मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद उमर सिद्दीक़ साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस एक जो है वो तस्हीह ज़रूरी है, मैं मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ाज़िल नहीं हूँ, पाकिस्तान से अल्लाह ताला ने फ़ाज़िलियत का शर्फ़ अता किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं माज़रत चाहता हूँ जी कि मैंने कहा, लेकिन समटाइम्स ऐसी चीज़ें अच्छी भी होती हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपके नाम के साथ ऐसी चीज़ जुड़वा दी इत्तफ़ाक़न, तो पता नहीं फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है और आपके लिए कौन सा ऐसा कदम। अभी तो हम तालिब इल्म हैं, आने वाले वक्त में अल्लाह बना दे। अल्लाह युहदिसु बअदा ज़ालिका। गुमान अच्छा है जी हमारा, आपके लिए नेक नीयत भी है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ अब देखें ना फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी फ़्लो में कैसे निकलता है। अब जब आपके साथ डेली फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही कहना चाहिए। सो हमारे साथ फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, हदीस शरई उलूम के उस्ताद मौजूद हैं, PhD स्कॉलर मौजूद हैं, और आपको नाम पता है क्या है जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा आपकी मोहब्बत मुझ पे कितनी गालिब है कि मैं मुंह से हर एक के लिए लफ्ज़ निकालता हूँ और अल्लाह करे कबूलियत के भी हो जाए इस तरह मोहब्बत के।
سر تھینک یو ویری مچ, آپ بھی تشریف لائیں. آپ نے اگر کال کرنی ہے, کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہمیں کال کرتے ہوئے جو نمبر ڈائل کریں گے 04211170000 یعنی 042111700, اس پہ آپ ڈائل کیجئے. ڈائل کرتے ہوئے آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ٹی وی کی آواز, ٹی وی کا والیوم بند رکھنا ہے. تھوڑی گفتگو کیجئے, ایک سوال کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں. اور آج ہماری ٹرانسمیشن کو سپانسر کرنے والے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ کون ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں. دارالسلام انٹرنیشنل, سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, اور ان کے ساتھ موجود ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. ان تمام کے اشتراک سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اس لانگ شاٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سپانسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک لسٹ جو میرے پیچھے ہے, ان میں سارے سپانسرز مینشن کیے گئے ہیں. لیں جی سر, خلاصہ بیان کیجیے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے حج کے آداب, حج کی تعلیمات پر مشتمل آیات کی تلاوت کی ہے. جی, شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مہینے جو حج کے ہیں وہ معلوم شدہ ہیں. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ حج کے 3 مہینے ہیں جن میں قافلے آنے شروع ہوتے تھے, اور ذوالحج کے اینڈ تک اور محرم کے شروع تک پھر وہ واپس اپنے گھروں کو پہنچتے تھے. جی, آج کل تو ماشاءاللہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی فلائٹ سے لوگ پاکستان آ جاتے ہیں. تو اس دور میں 1 مہینہ آنے جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں اور 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے 3 مہینے مسلمانوں کو عطا کیے کہ جو بھی ان میں آئے اور عمرہ کرے اور حج کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کو حاصل ہوں گی. جی, پھر اللہ رب العزت نے حاجیوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ تزودو, زیادہ راہ لے کر نکلو. جی, ایسے نہیں کہ بغیر زیادہ رہ کے نکلو اور پھر رستے میں خود بھی پریشان ہو, دوسروں کو بھی پریشان ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ یمن سے آتے تھے اور کہتے تھے ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. وہ بغیر کچھ ساتھ لیے آ جاتے اور مکے میں آ کر پھر دوسروں کو پریشان کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا, پھر پابندی بھی لگا دی کہ خبردار زیادہ راہ لیے بغیر کوئی نہیں آئے گا. جی, اس کے بعد اللہ رب العزت نے حاجیوں کو تعلیمات دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ, مشعر حرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کرو, اللہ کو خوب یاد کرو. اللہ کے ذکر کرنے میں, دعائیں کرنے میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے. اور پھر رہنمائی بھی فرمائی کہ دعاؤں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے. جو صرف یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنا. دنیا میں اگرچہ اللہ سارا کچھ ہی دے دے, لیکن جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, جو کہتے ہیں اللہ دنیا کی بھی ہر نعمت, ہر خیر و بلائی عطا فرما, اور آخرت کی بھی ہر نعمت عطا فرما, اور اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا لے, جہنم کے عذاب سے بچا لے, وہ بہترین لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اپنی تعلیمات خوبصورت حاجیوں کو دی ہیں, اور حج کے موسم کی مناسبت سے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر دے, اور جو حج پر گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت کو قبول فرمائے, اور جو نہیں جا سکے ہماری اللہ تعالیٰ ان کو موقع موقع عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی, میرے پاس ایک کتاب ہے, اور دیکھیے دی اسٹوری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتاب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس میں بڑی مزے کی چیز تھی, اور وہ کیا تھا سنیے گا. لانگ ago in Makkah, a boy was born to a noble family in the land of Arabia. This place was a hot desert valley in which stood the Kaaba, the house of Allah subhanahu wa ta'ala. The Kaaba was built by 2 prophets, Ibrahim alayhi salam and his son Ismail alayhi salam. The tribes who lived in Arabia worshipped statues made of stone and wood. The boy's father Abdullah was the son of Abdul Muttalib, who was from the noble family of Banu Hashim of the Quraysh tribe of Ismail. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس میں اگر سٹونز کا ذکر کیا گیا ہے تو سٹون دکھائے گئے ہیں. اگر وہاں پہ ٹریول کا ذکر کیا گیا ہے, چاند, اگر مون کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہ بھی اس میں دکھایا گیا ہے. اگر وہاں کا رہن سہن اور پتوں کے بارے میں بتایا گیا تو وہ بھی اس میں مینشن کیا گیا ہے. اور اس کا سر ورک دیکھیے آپ, یہ آج کی کتاب ہے,
although کہ میرے کپڑوں سے میچ کر گئی, مجھے پتہ نہیں تھا یہ کلر ہے, میں نے میچنگ کوئی نہیں کی, یہ خود ہی ہو گیا اس طرح سے. دی اسٹوری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات کا تسلسل ہے, جس کو کہانی کے انداز میں پیش کیا گیا ہے, جسے بچے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہمارے بچے اردو کم اور انگلش کو زیادہ وہ اہمیت دے رہے ہیں, اور چونکہ ایجوکیشن سسٹم بھی یہی ہے, سو انگلش میں یہ کتاب ہے اور پڑھنا بھی آسان ہے بچوں کے لیے, اور انٹرسٹنگ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں انٹرسٹ ڈیولپ رہے بچوں کا, ساتھ اسی طرح سے پکچرائزیشن کی گئی ہے اور کلر سکیم بڑی اچھی یوز کی گئی ہے. اگر یہ کتاب دارالسلام کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, اس نے انگلش اور دیگر زبانوں میں بھی سیرت پر کئی کتابیں دارالسلام نے شائع کی ہیں, تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے گوشے جان کر ہماری نسل نو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں اجاگر کر سکے, جاگوزی کر سکے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے کہ ہم خود تو پڑھیں ہی پڑھیں, اپنے بچوں کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ کریں اور دین کے حوالے سے بتائیں, اور وقت کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا, اور ایسی خوبصورت کتابیں مسلم لائبریری میں شامل کرنی ہوگی. ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب, جو میں کتابیں آپ کو بتاتا ہوں بچوں کے حوالے سے یا بڑوں کے حوالے سے, ہمیں خود بھی پڑھنی چاہیے. سو آج کا خوبصورت ایڈیشن اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ, آؤٹ لیٹس پہ فزیکلی دستیاب ہے, اور آپ اگر اس کو آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے, آرڈر پلیس کیجئے, اور یہ کتاب آپ کو وہاں مل جائے گی. اس کو یہاں پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. او یس, ٹھیک ہے جی. آج کی کتاب جو بتا دی گئی, اور مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ جلدی سے کرنے کا کام بتا دیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جلدی سے کرنے کا کام بہت خوبصورت بھی ہے جی اور بہت شاندار بھی ہے. جی 2 دن بعد حاجی حضرات عرفات میں ہوں گے. کیا کریں گے وہاں پر؟ ڈیروں کے حساب سے دعائیں کرنی ہیں, اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا, خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, جی کہ بہترین دعا جو کوئی بندہ بھی مانگے وہ عرفہ کے دن ہے, یعنی قبولیت کے بہت چانسز ہیں. اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت جتنے اپنے بندوں کو اس دن جہنم سے آزادی دیتے ہیں, کسی اور دن میں یہ پیکج نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو اس روز اللہ سے ڈھیروں دعائیں کرنی چاہیے. جی اور پھر فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون قبلی, کہ وہ دعا جو میں نے اور تمام انبیاء نے, جتنے انبیاء سب حج کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو انہوں نے بھی مانگی ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جی تو یہ دعا بڑی آسان سی ہے, ہمیں عام دعاؤں کے ساتھ یہ بھی یاد بھی ہے. تو اس کے 2 مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ عرفہ کے دن جو دعا بھی مسلمان مانگے وہی بہترین دعا ہے, قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. اور دوسرا یہ جو کلمات میں نے ابھی پڑھے یہ بھی دعا ہے, لیکن اس کے اندر دعا کے کوئی کلمہ, ایک لفظ بھی کلمہ نہیں ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی توحید, وحدانیت, اس کی بادشاہت کا اقرار, اس کی نعمتوں کا شکر, اور بس ختم. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قادر ہے. تو یہ دعا کس طرح بنتی ہے؟ محدثین شارحین لکھتے ہیں کہ یہ دعا اس طرح بنتی ہے کہ بندہ جب اپنے رب کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, اب اس مالک کی شان کریمی کیا ہے, اس کے خزانے لبریز ہیں. وہ بندے کی حاجت کو سمجھتا بھی ہے, اس کے سینے میں کے اندر جو خواہشات موجود ہیں وہ بھی جانتا ہے, تو وہ پھر اپنی شان کے مطابق اس کو نواز دیتا ہے. تو گویا یہ ایک ریکویسٹ کرنے کا انداز ہے. تو انداز ایسا ہے کہ اللہ کی شان بیان کرتے جائیں اور اس سے اپنی من مانی مرادیں پاتے جائیں. سبحان اللہ. لیں جی, بڑی خوبصورت بات ہے اور عمل کرنے والی بات ہے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے جو مہمان رہے, قاری عبدالسمیع صاحب. قاری صاحب بات کرنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. معزز مہمان موجود ہیں. گفتگو ابھی جاری نہیں ہوئی, ابھی شروع بھی نہیں ہوئی, اس کو بھی ہم شروع کریں گے, اسٹارٹ کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب موجود ہیں, مفتی محمد عمر صدیق صاحب جو کہ فاضل جامع محمدیہ اور جامع اسلامیہ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمیں ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت جوائن کر چکی ہیں, اور ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک مقام ہے, اپنی ایک جگہ ہے, اپنا ایک تعارف ہے.
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر زمزم فاؤنڈیشن جناب شیخ عابد صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ شکر اللہ کا الحمدللہ. صبح سویرے تھوڑا سا لمبا ٹریول کرنا ایزی رہتا ہے یا نارمل بات ہے آپ کے لیے؟ نظامی صاحب اب تو ماشاءاللہ موٹر وے بنا ہے, 1 گھنٹے کا سفر ہے. ماشاءاللہ. کبھی 4 گھنٹے لگتے تھے, ابھی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں ادھر آ گیا ہوں آرام سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولتیں رکھے جی. ہم چونکہ حج کے بغیر حج کے ثواب کے حوالے سے بات کریں, آپ کو بھی شامل کریں گے. بائی دی وے ایک کرٹسی ٹوکن آف لو بھی آیا. شیخ صاحب جیسے ہی آئے ہیں اسٹیج پہ تو ان کے ساتھ ہی مٹھاس بھی آ گئی ہے. وہ آپ وہ پوچھیں گے مٹھاس کیا ہے, تو ہماری ٹیبلز پہ وہ موجود ہے. ماشاءاللہ اسپیشل سوغات لے کے آئے جو کہ ابھی ہماری ٹیبلز پہ ہے اور منہ میٹھا کیا جی. اور یہ میرے خیال میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ آئیں تو کوئی نہ کوئی ٹوکن آف لو ہو, تو کہا ہے کہ جی آپ میٹھے سے آغاز کریں. میٹھی باتیں تو ہم کر ہی رہے ہیں, کھانے کو بھی میٹھا مل رہا ہے ساتھ ساتھ. تو جی ہم ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں مفتی محمد عمر صدیق صاحب سے آغاز کروں گا. مفتی صاحب چونکہ سیزن ہے, حج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, مناسک حج کے حوالے سے بات کریں, فرمائے گا کہ لوگ حج بیت اللہ کے لیے اس وقت حرمین شریفین میں موجود ہیں, ایک بڑی تعداد جس کو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع اکٹھ کہا جاتا ہے, جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. وہاں پر خاص طور پر کس طرح سے آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ مختلف نسلوں کے, رنگوں کے, قومیت کے لوگ موجود ہوتے ہیں, تو ہم سب کو کس طرح سے اپنا آپ پیش کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم پروگرام میں مجھ طالب علم کو مدعو کیا. سب سے پہلی بات ہے کہ جو حجاج کرام پاکستان سمیت دیگر ممالک سے مملکت سعودیہ اور ارض حجاز میں جاتے ہیں جی, تو 4 باتوں کی میں نصیحت ان کو کرتا ہوں. پہلی بات کہ وہاں کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے. ان قوانین کے احترام میں اور ان کی پابندی میں ہمارے لیے مصلحت ہے, زندگی, صحت, عافیت. دوسری بات ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. کئی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ حج والا عمرہ کرنے کے بعد عمرے کرتے رہتے ہیں اور بدن تھک جاتا ہے, ڈری ہائیڈریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر مناسک حج ان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے. تو یہ میری نصیحت ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہیے, تاکہ فریضہ حج جو ہے وہ بہترین طریقے سے ادا ہو سکے. ماشاءاللہ. تیسری جو چیز ہے, وہاں پہ بہت زیادہ کھانے پینے کی اشیاء لوگ بانٹتے ہیں, جی, خیرات کرتے ہیں, تو ان کی طرف لپکنا نہیں چاہیے. ایک انسان حاجی ہے اور اس کے پاس وسائل ہیں, مالی طاقت ہے, تو تبھی وہ حج کے لیے گیا ہے, اور وہاں جا کر بیت اللہ کی طرف اپنا جو ہے وہ رخ کرنے کے بجائے کمر کر لینا اور کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اپنا رخ کر لینا, یہ ایک بڑی بیڈ صورت ہے, بڑی بری, جو کسی بھی صورت قومی طور پر ہمارے لائق نہیں ہے اور نہ ہی حاجی کے لائق ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ صبر ہے, استقلال ہے اور ایثار ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگر رش ہے تو آپ اپنے مقامی جو قریب مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھنے بجائے کہ آپ جائیں رش کریں, رستوں پہ گرم سڑکوں پہ نماز پڑھیں, دھکم پیل ہے, کسی کو کندھا مارنا ہے, تو بلا وجہ رش کرنا جس سے دیگر مسلمانوں کو اپنے مناسک ادا کرنے میں دقت ہوتی ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ 4 جو چیزیں ہیں اگر انسان اس کو اختیار کرے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. جی, ہمارے ہاں کوئی بندہ حج سے واپس آتا ہے, عمرے سے واپس آتا ہے, تو لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ بوسہ لے آئی, یعنی تو نے حجر اسود کو چوما ہے. جی, اچھا, وہ چومنا جو ہے وہ تو سنت ہے, لیکن مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا جو ہے وہ فرض ہے. ٹھیک. اچھا, وہ فرض کی پرواہ نہیں ہے, کسی کے اوپر آپ چڑھ دیں, کسی کو مسل دیں, کسی کو روند دیں, احرام اس کا اتار دیں, جان کے لالے پڑ جائیں, اور ہم نے بوسہ جو ہے وہ لینا ہی لینا ہے. تو یہ میری نصیحت ہے کہ اس طرح کے امور سے بچنا چاہیے. اچھا, جس طرح مفتی صاحب نے کہا نا, بڑی خوبصورت بات ہے, جو رش والا ذکر کیا نا, جو لفظ رش بولا ہے, وہ اردو والا رش ہو یا انگلش والا رش ہو, دونوں صورتوں میں ہمیں وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. آج کی ٹرانسمیشن کے پہلے کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام نوید بیٹا کیا حال ہے؟ جی ماں جی میں بالکل ٹھیک ہوں. سلمہ نثار صاحبہ گوجرانوالہ سے آپ نے کال کی. ماں جی بہت شکریہ کال بیٹا، کرنے کا. میں نے یہ پوچھنا ہے، میں مقصد کی بات کرتی ہوں، یہ پوچھنا ہے جی. کہ جو جائیداد ہے وہ میرے نام ہے، اس میں سے میں ایک دکان اپنے لیے رکھ سکتی ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد، ویسے بچوں کے حالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کا جو کرایہ تو 4,000 ہی آتا ہے، تو وہ میرے سالے ثواب کے لیے، اپنے والدین کے لیے وہ بچے دے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کل جائیداد کی نا 90 لاکھ قیمت لگی ہے، تو 20 لاکھ بچوں کی رہائش وہاں ہے، پیسے نقد نہیں ہے. وہ رہائش 20 لاکھ بچوں کا لگا دیا اور 20 لاکھ اپنا 10 لاکھ بیٹی کو دے دیا. کیا میں نے یہ اچھا کی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. گزارش بس یہی ہے ان چند دنوں کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ گفتگو کریں تو سب کے لیے فائدہ ہوگا. باقی آپ نے چونکہ کال کی ہے، میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا اس حوالے سے فرما دیجیے. صاحب مال مرد و عورت ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مصلحت کی بنیاد پر اپنے بچوں کو کچھ حصے دے دیتا ہے اور کچھ باقی رکھ لیتا ہے. تو جو باقی رہنے والا حصہ ہے، یا تو وصیت کی صورت ہو کہ وہ 1/3 مقدار کے برابر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور یا پھر کہ اس میں ترکہ ہو. اگر تو ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ میرے بعد اس دکان کو نہ بیچا جائے اور اس کے کرائے کو کسی نیکی کے کام میں لگا دیا جائے، تو یا تو اسے وقف کریں، اور اگر وہ وراثت ہے تو پھر اس پر وراثت کے احکام ہی جاری ہوں گے. ٹھیک ہے، بڑی واضح بات. ٹھیک ہے، شیخ عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نوازا ہے، اور کبھی ہم فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ موجود ہیں، کبھی فون کرتے ہیں تو پاکستان میں موجود ہیں. ایسے چند ایک لوگ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جن میں ماشاءاللہ شیخ صاحب شامل ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ جو حکم دیا ہے حج بیت اللہ کے حوالے سے آپ کو یہ سعادت حاصل رہی ہے، اور یہ روحانی سفر بھی ہے، حرمین شریفین کی رونقیں بھی آپ نے دیکھی ہیں. جس طرح بھی عمر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ لوگوں کو بانٹنے کے حوالے سے، تو میں نے وہ ابھی ریسنٹلی ویڈیو بھی آپ کی دیکھی ہے. اس روحانی سفر کے حوالے سے آپ کے کیا تجربات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نظامی صاحب، جو اللہ کے گھر کا زندگی کا پہلا سفر اور جو پہلا حج ہے نا، جب تک بندہ زندہ رہتا ہے نا وہ نہیں بھولتا. اور وہ جو حج کے ساتھی ہوتی ہیں نا، وہ بھی جب بھی ملتے ہیں نا تو وہ ضرور کہیں گے شیخ صاحب اب 40 سال ہو گئے آپ کے ساتھ حج کیا تھا، آپ بھی بوڑھے ہو گئے، ہم بھی بوڑھے ہو گئے. وہ یہ باتیں نہیں بھولتے. یہ اللہ کے گھر کا ایسا ایک مبارک سفر ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ان کو کیسے بیان کروں. میں نے جب چھوٹی سی عمر تھی، 18 سال کی عمر میں نے حج کیا، ماشاءاللہ. تو نظامی صاحب درخواستیں بند ہو چکی تھی. اتنی تڑپ تھی، مجھے پتہ چلا کہ ہمارے بازار کے کچھ تاجر جا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا جی 50 کا گروپ بنا ہے فلانے بینک میں. میں نے کہا گیا، انہوں نے کہا جی آج کلوز ہو چکا ہے. میرا ایک دوست تھا لنڈن، میں نے اس کو ریکویسٹ کی، اس وقت ڈرافٹ چلتا تھا. جی. اس نے کہا میں پرسوں آ رہا ہوں، پرسوں ڈرافٹ مل جائے گا. میں جب یہ بات سناتا ہوں نا تو اس مینیجر صاحب کو دعائیں دیتا ہوں. انہوں نے وہ 50 درخواستیں روک دی. انہوں نے کہا شیخ صاحب پرسوں. میں نے کہا جی ملے گا. انہوں نے 3 دن کے بعد وہ درخواستیں بھیج دی. میرے حج کی درخواست نکل آئی. وہ ڈرافٹ جاتا تھا حج. اس وقت بہت تھوڑے پیسے لگتے تھے، 32,000 روپے کا ڈرافٹ تھا. میں اپنے بچوں کو سناتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں، پاپا آپ نے 32,000 میں حج کیا ہوا ہے. تو اتنا مزیدار حج، اتنا لطف والا حج. اور یقین کریں میرے پاس وہ الفاظ نہیں، شاید وہی حج کی میری دعائیں ہیں وہ قبول ہو گئی ہوئی ہیں جو اب تک چل رہی ہیں. ماشاءاللہ. میری تب بھی ایک دعا تھی، یا اللہ اسی گھر کا محتاج رکھی، اس گھر کا سوالی رکھی. وہ آج تک وہی دعا میرا حال ہے میری اللہ نے سن لی ہوئی ہے. تو اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی کب وہ آواز آ جاتی ہے. کئی دفعہ نظامی صاحب ایسے ہوا ہے، صبح اٹھوں سوچ ہی نہیں کیا جانا ہے، شام کو اللہ کے گھر ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے یہ باتیں سناتے. اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے، اللہ مجھے ریاکاری سے. آمین. اللہ ہم سب کو بچائیں، اللہ ہم سب کو بچائیں. تو یہ بات ہے، جب میں نے 89 والا حج کیا اس وقت میں نے سنا ہوا تھا علماء کے ساتھ
ایسے پیارے لوگوں کے ساتھ ملنا گلنا تھا. کہتے ہیں نا بندہ جیسی محفل میں بیٹھے ویسا ہو جاتا ہے. جی. اچھوں کے ساتھ بیٹھے تو اچھا رنگ آ جاتا ہے, بروں کے ساتھ مجھے اللہ نے توفیق دی حج کر کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, علماء کے ساتھ بیٹھنا, اللہ نے رنگ دے دیا. مجھے بڑی طلب تھی, مفتی صاحب بھی جانتے ہیں, میرے بھائی عمر صدیق صاحب بھی, کہ ادھر اس وقت ایک دروازہ ہوتا تھا باب بلال, جی. ادھر سے پوری دنیا سے علماء بیٹھتے تھے. مجھے بڑی طلب تھی کہ باب بلال کدھر ہے. میں پہلے دن ہی عمرہ کیا, میں مغرب کے ٹائم ادھر چلا گیا. ہمارے میر محترم اللہ تعالیٰ انہوں رو رو رحمتیں کرے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. اس وقت وہ بھی حج پہ تھے. وہ شام کو مغرب کے بعد روزانہ انہوں نے باب بلال پہ آ جانا ہوتا تھا. اور بھی علماء تھے, بڑی ملاقات رہنا, بڑے بڑے علماء سے اس وقت میری دوستی ہوئی, ملنا گلنا ہوا. میں نے میر محترم کو کہا میر صاحب آپ تو گورنمنٹ کے شاہی مہمان ہیں, تو آپ کہتے ہیں تو میں شاہی مہمان ہوں, میں جا کے ادھر سو جاتا ہوں, جو مزہ ادھر بیٹھنے کا باب بلال میں وہ تو نہیں نہ ملتا ادھر مجھے حلوں میں رہنے. تو وہ بڑی باتیں یاد ہیں. میر صاحب کے ساتھ تو میرا عمرے کا بڑا سفر ہے, اللہ کے گھر کا, بڑی باتیں ہیں. تو اس وقت میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا ہے وہ باتیں سنانے کا. تو بات کر رہا ہوں اللہ کے گھر کی. جی. اللہ کے گھر کے ساتھ جو محبت ہے نا, جی. اور جو حج بات ہو رہی ہے, حج پہ میں وہ پہلے کروں. اللہ نے دیکھے حج کیسی عبادت اور کیسا دن رکھا ہے کہ آ جا بندے میرے پاس, بلا رہا ہے اللہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بندے کو پکار رہا ہے آ جا, پھر بندہ جا رہا ہے, اس کو دو کے بھیج دیا ہے. آپ نے کسی موقع پہ یہ کہا ہے, اور حج کے حوالے سے ہی کہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی بخشش کے بہانے بنائے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. کبھی عمرہ کے لیے آ گئے, کبھی عمرے کے لیے آ گئے, کبھی رمضان آ گیا, کبھی آخری عشرہ آ گیا. نبی پاک نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا میرے ساتھ حج کیا. کبھی کوئی قربانی آ گئی. اللہ نے اپنی امت کو نا, میرا یقین ہے کہ بخشنے کے لیے نا یہ ہمیں راستے بتائے ہیں, لیکن ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے, پختہ ہونا چاہیے. ہمارا تقوی جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اللہ بخشنے والا ہے, یقینا انشاءاللہ اللہ بخشنے والا. نظامی صاحب آپ کے ساتھ بھی سفر رہا ہے اللہ کے گھر کا, بڑا مزیدار سفر. ڈاکٹر حماد لکھنوی صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ سفر رہا ہے. میں کہتا ہوں اتنا مبارک سفر. میں جب بیٹھتا ہوں آپ کو ٹی وی میں دیکھتا ہوں, بچوں کو بتاتا ہوں, تو وہ میں بتاتا ہوں کہ اتنا اچھا مزیدار سفر, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. میں بس چھوٹی سی آخری بات بتانا چاہتا ہوں. مجھے ڈر لگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے. آمین. ابھی میں لاسٹ چھوٹی عید کے بعد اپنی فیملی کو لے کے گیا. میرا نواز بھی تھے, میری بیٹیاں, داماد, میرا بیٹا, میری بہو, ہم 15 لوگ تھے ماشاءاللہ. مجھے انہوں نے کہا جی سسٹم میں ویزے کلوز ہو چکے ہیں, اب کوئی چانس نہیں, سعودیہ نے سسٹم بند کر دیا. میں نے ڈال دیے ویزے. ہمارا پروگرام یہ تھا کہ تھوڑے دنوں 10 دن کے لیے جائیں گے. اتنا کو ہو گیا کہ بالکل نامزدگی ہو گئی ویزے کی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, لیکن مجھے بڑا یقین تھا میری بیٹی کے. میں نے کہا بیٹا ہم نے جانا ہے, ہم نے جانا ہے. نظامی صاحب صبح مجھے فون آیا مدینہ سے, میرا بیٹا بنا ہوا حافظ قاسم. اس نے کہا باجان آپ کے ویزے نکل آئے ہیں. میں نے کہا ہیں؟ اس نے کہا مجھے یقین نہیں آیا, سسٹم میں ویزے آئے ہیں. اچھا. میں نے 500 ویزا ڈالا ہے, 15 ویزے آپ کے نکلے ہیں. میں نے پرنٹ نکال کے ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو فون کیا, آپ کے ویزے نکل آئے. اللہ اکبر. تو بات ہے یقین اور کامل کی. اللہ تعالیٰ, میں اکثر کہتا ہوں جو فیملی کو اللہ نے دیا ہوا ہے نا, جس پہ اللہ کی رحمت ہے, بچوں کو اس طرف لگا جائیں, یہ صدقہ جاریہ کر جائیں. آج ہم ان کو ادھر لگا جائیں گے نا, یقین کریں نظامی صاحب اس کا لطف ہی ہو رہا ہے. میرا نواسا ہے 5 سال کا, 5.5 سال کا, جب کا وہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا نا, اس نے جمعے کے دن صبح میری ڈیوٹی ہے اس کو لے کے آنا, اس نے جمعہ میرے ساتھ پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. اور میرا پوتا ہے جب اللہ کے گھر ٹی وی پہ آتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے دادا اللہ گھر آ گیا, اللہ گھر. پرسوں میرا نواسا کہتا ہے بڑے پاپا مجھے لے جائیں. وہ مجھے نانا نہیں کہتا, بڑے پاپا کہتا ہے. تو یقین کریں نظامی صاحب, جب اس نے کہا نا مجھے لے جائیں, مجھے بڑا دل کر رہا ہے, میرے آنسو نکل آئے. میں نے اپنے بیٹے کو کہا یار اس کو میں لے کے جا سکتا ہوں. اس نے کہا پاپا اس کے لیے تھوڑی مشکل ہے, لیکن یہ
کے بعد کچھ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ بات ہے دل کی اور دل تڑپ کی بات ہے. بڑی خوبصورت یادیں ہیں اور کچھ یادیں جو شیخ صاحب نے میرے اور اپنے اور ڈاکٹر حماد لکھوی کے حوالے سے کہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کریڈٹ گوز ٹو ہم, بیسکلی کریڈٹ گوز ٹو پیغام ٹی وی. اس میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. اس وقت ایک ایسی شخصیت جو کہ ماشاءاللہ موجود ہیں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آل دا وے فرام سعودی عربیہ. ان سے بات کرتے ہیں. آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب, وائس چیئرمین پیغام ٹی وی ہیں اور دین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی, اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ پر نور شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ لکی شخصیت ہے. اس وقت آپ وہاں پہ موجود ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے اور جب آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ شخصیت وہاں پہ موجود ہیں جن کو اللہ نے سعادت بخشی ہے. فرمائے گا آپ اس وقت چونکہ وہاں پہ حرمین شریفین میں موجود ہیں اور وہاں کا روحانی ماحول, روحانی سفر ہے آپ کا, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. وہاں سے مدینہ منورہ آئے تھے ڈائریکٹ پاکستان سے, جی تو 3 دن مدینہ منورہ رہے الحمدللہ, اور پھر وہاں سے ہم کل آ گئے تھے یہاں مکہ مکرمہ میں, عمرہ ادا کیا الحمدللہ, اور آج اور کل 2 دن آرام کریں گے اور پھر انشاءاللہ مینا کی طرف جانا ہے. ماشاءاللہ. تو بہت ماحول ہے بنا ہوا, بہت رش ہے, بہت دنیا, ساری دنیا کے حجاج تقریباً تشریف لے آئے ہیں اور بہت مکہ مکرمہ کے اندر بڑا رش ہے آج کل. ماشاءاللہ. مجھے وہ لمحے, مجھے وہ ساعتیں, مجھے وہ نماز کے اوقات, مجھے وہ اذانیں, مجھے وہ آپ کا قرآن سنانا, قرآن پڑھنے کی تلقین کرنا, وہ سب یاد آ رہا ہے کہ جب آپ کے ساتھ وہاں پہ ہم موجود تھے اور آپ ہمیں یہ کہا کرتے تھے, بلکہ اللہ آپ کو زندگی سے دے کہ یہ نماز کا وقت ہے, یہ اذان کا وقت ہے, یہ تہجد کا وقت ہے, یہ سورہ کہف پڑھنے کا وقت ہے, یہ سب آپ تلقین فرمایا کرتے تھے. اس دفعہ آپ چونکہ وہاں پہ موجود ہیں, آپ کو ماشاءاللہ متعدد بار وہاں پہ حرمین شریفین کے سفر کی سعادت بھی حاصل رہی ہے. کوئی خاص بات اس دفعہ آپ کو لگ رہی ہے وہاں پہ؟ بس اصل میں جو عمرے کا سفر ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے, حج کا سفر بالکل مختلف ہوتا ہے. اور یہاں چونکہ اس دفعہ حج کے اوپر بہت زیادہ سختی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے, اور جو انتظامات ہیں ان میں اتنی زیادہ چیکنگ ہے, وہ نسک ایپ کے اوپر سارا ڈیٹا انہوں نے منتقل کر دیا ہے اور اسی کے ذریعے سے یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. لہذا آپ جس جگہ بھی جائیں ہر طرف چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ نسک کارڈ جو ہے کسی یا تو کارڈ آپ کے پاس ہوں یا پھر ایپ کے آپ کا جو ہے وہ کوڈ جو ہے وہ موجود ہو, تو اس طرح سے ہر جگہ پہ وہ آن لائن چیکنگ ہوتی ہے. اور جس کا بھی کوئی مسئلہ ہو پھر اس کو فوری طور پر یہ رپورٹ کرنے کے انتظامات کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو پاکستانی خدمات کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی ایک کا پرمٹ نہیں تھا اس کے پاس, تو اس کو پکڑ کے جدہ لے جایا گیا اور بعد میں ان کے گروپ والوں نے جا کے چھڑوایا ان کو. تو کیونکہ پچھلی دفعہ بہت زیادہ اموات ہوئی تھیں حج کے دوران, تو اس دفعہ جو ہے گورنمنٹ آف سعودیہ نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے, اور بغیر تصریح کے اور بغیر پرمٹ کے کسی کو بھی حج کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس اعتبار سے چیکنگ وغیرہ کی بہت زیادہ سختی ہے یہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. 2 چیزیں اس بات میں شامل ہیں, واضح کر دیجیے گا. اکثر نسک ایپ کے بارے میں جو بات ذہن میں آ رہی ہے, جو لوگ بھی بتا رہے ہیں, پچھلے دنوں نسک ایپ پراپر ورکنگ میں نہیں تھی. ایک تو بات یہ تھی. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ حجاج کرام ایک تو جو پرمیشن کے ساتھ آئے ہیں, خاص طور پہ حج کے حوالے سے ہی سفر ہے ان کا, ان کے ساتھ جو اور لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے, جس طرح پریویسلی ہم نے دیکھا, ایسی مثالیں موجود ہیں, ان کے حوالے سے بھی سختی کی گئی ہے اب؟ نہیں, یہاں جو ہے نا مکہ مکرمہ میں ایک تو داخلے کے لیے ہی بہت زیادہ سختی ہے, اور بغیر کہ کوئی شخص یہاں داخل نہیں ہو سکتا. مثلا مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو میرا خیال ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کوئی 6 جگہ پہ چیکنگ ہوئی ہوگی, اور ہر جگہ پہ وہ نسک ایپ کے ذریعے سے وہ ڈیٹا چیک کرتے ہیں. اچھا, جو آپ نے کہا کہ نسک ایپ کام نہیں کر رہی ہو, یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایپ کام کر رہی ہوتی. آج صبح بھی ایسے ہی تھا, اس کا لنک شاید ڈاؤن تھا, لیکن انہوں نے نسک کارڈ بنائے ہوئے ہیں. ہر ایک کو ایک کارڈ بنا کے دے دیا ہوا ہے, اس نے ہر حاجی نے وہ گلے میں لٹکانا ہے, اور اس کے اوپر ایک کوڈ دیا ہوا ہے, اور اس کوڈ کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے وہ جس وقت بھی چیک کرنا چاہے
تو وہ اپنے سسٹم کے ذریعے اس کوڈ کو سکین کر کے پوری انفارمیشن اس کے اندر ہے. اگر آپ وہ کوڈ سکین کریں گے تو اس کو میں صرف آپ کا نام پتہ اور پاسپورٹ نمبر وغیرہ یہ ڈیٹیلز ہی نہیں آتی, بلکہ اس میں یہ ڈیٹیل بھی آ جاتی ہیں کہ آپ کا مدینہ منورہ میں ہوٹل کون سا ہے, اور آپ کا مکہ مکرمہ میں ہوٹل کون سا ہے, اور آپ کا اس کا مکتب کون سا ہے, مینا میں آپ کی رہائش کون سی جگہ پہ ہے, اور عرفات میں آپ کا خیمہ کون سا. یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, اور وہ کارڈ ہر شخص کو, ہر حاجی کو ملا ہے, اور اس نے گلے میں لٹکانا ہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ صرف کوڈ کو سکین کرنے کے بعد اس کی پوری انفارمیشن وہ ان کے پاس آ جاتی ہے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھا ہو گیا, کیونکہ ہمیں بھی وہاں پہ لوگ ایسے ملتے تھے کہ جو بتاتے تھے کہ کارڈ ہے میرے پاس لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. سو یہ بڑی اچھی ایک ہیلپنگ ہینڈ چیز ان کے ساتھ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے آپ سے محبت کرنے والی ایک شخصیت اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں, اور آپ کو دیکھ کے مسکرائے جا رہی ہے وہ شخصیت. تو میں چاہوں گا آپ دونوں آپس میں بات کر لیں. شیخ عابد صاحب آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, گفتگو کیجیے. شیخ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے شیخ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب ہم کٹھے تو آپ کیا تھا اور آپ ساتھ تھے. ہاں جی الحمدللہ. مجھے امید ہے کہ اس سفر کے بعد آپ کا یہ اللہ کے گھر دوبارہ آپ جانا ہوا ہے تو آپ مجھے اور نظامی صاحب کو خصوصی طور پہ یاد رکھتے ہوں گے, اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ میں خصوصی دعاؤں میں. عابد صاحب آپ کو ریکویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری دعائیں ہوں اللہ اور اس میں اکبر, شیخ کا نام نہ ہو اور نظامی صاحب کا نام نہ ہو؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے بچوں کے لیے بھی خصوصی طور پہ, میری بیٹیوں اور عمر کے لیے خصوصی طور پہ. انشاءاللہ پہلے بھی کیا دعا. آمین آمین. اللہ آپ کا سفر مبارک کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیر و خیریت سے. دنیا بھی اچھی کرے, آخرت بھی اچھی کرے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. آمین آمین. جزاکم یہ دین کی محبت اللہ تعالیٰ ہماری ایسے ہی رکھے, پیغام کے ساتھ, جماعت کے ساتھ. بہت شکریہ. جزاک تھینک یو احمد جی. اچھا شیخ صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ سے تھینک یو کر دیا. مجھے لگتا تھا کہ شام تک ہم گفتگو اب کرتے رہیں گے لیکن گفتگو ختم نہیں ہوگی, تو یہ ان کی مہربانی ہے. شیخ صاحب کی مہربانی. ناشتہ بھی کرنا ہے. اچھا عمر صدیق صاحب جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کوئک کیجیے گا کیونکہ وہ ماشاءاللہ ٹائم کی وہاں پہ بھی. السلام علیکم پروفیسر صاحب, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ حج کیا ہے, اور اس سوال سے پہلے آپ کے سوال سے پہلے حافظ صاحب آپ کو بہت بہت سلام. مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ وہاں پہ تشریف فرمائے ہیں. میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی حج کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اور اس دفعہ جو آپ حج کر رہے ہیں تو مینجمنٹ انتظامات کے حوالے سے آپ پہلے سے بہتری دیکھتے ہیں یا اس میں کوئی کمی کوتاہی کچھ, اور گورنمنٹ کو, پاکستانی گورنمنٹ کو کچھ بہتر کرنا چاہیے یا سعودی گورنمنٹ کو کچھ حجاج کی سہولت کے لیے بہتر کرنا چاہیے؟ اصل میں جو یہاں میں تو آیا ہوں ایک پرائیویٹ گروپ کے ساتھ, اور یہاں جتنے حاجی ہیں جو گورنمنٹ اسکیم کے تحت آئے ہوئے ہیں, میرے اپنے عزیز 4-5 لوگ آج کو بھی مجھے مل کے گئے ہیں, وہ گورنمنٹ کے تحت آئے ہوئے ہیں, اور وہ سارے ہی گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام انتظامات سے وہ بہت مطمئن ہیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس دفعہ جو انتظامات کیے ہیں وزارت مذہبی امور نے, اس سے پاکستان کے تقریباً سارے حاجی مجھے مطمئن ہی نظر آئے. کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا یا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. ماشاءاللہ. اگرچہ جو بلڈنگز لی گئی ہیں وہ تو ظاہر ساری عزیزیہ میں ہیں, لیکن ساری اچھی بلڈنگز ہیں, اور اس سے پہلے آج سے یعنی کل سے پہلے تک جو ہے شٹل سروس بھی بہت اچھی تھی, اور یہ لوگ حرم میں بھی جاتے تھے. اب چونکہ رش ہو گیا بہت تو اب جو ہے وہ شٹل سروس بند کر دی گئی ہے, لیکن انتظامات سے پاکستانی جو سرکاری حجاج ہیں وہ تو بہت خوش ہیں. ان میں کوئی کسی نے بھی کوئی ایسا شکوہ نہیں کیا ابھی تک. تو معاملات یہ ہیں, لیکن جہاں تک بات ہے حج کے انتظامات کی, وہ اگلے جو 5-6 دن آنے ہیں دوران حج, اس کے انتظامات کے بارے میں بھی بیشتر چیزوں کی اطلاع جو ہے وہ پہلے ہی دے دی گئی ہے. ساری چیزیں آن لائن ہیں, اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حج کے دوران یہ تک نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا مکتب کہاں ہے, آپ کا کس جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہے, اور ایڈریس کہاں سے ہوگا, نقشہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اب پاکستانی حجاج کو خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں
ان کو سارا نقشہ سمجھا دیا گیا ہے، اس کے کوڈ سمجھا دیے گئے ہیں، ان کو یہ بتا دیا گیا ہے، ہر شخص نے آن لائن دیکھ لیا کہ میرا مکتب فلاں جگہ پہ ہے، نقشے میں فلاں جگہ پہ ہے، نمبر بھی دیکھ لیا، اور یہاں تک کہ یہ باتیں بھی بتا دی گئی ہیں کہ ان کو وہاں پہ جو سہولیات حاصل ہوں گی ان کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی ہے، لہٰذا سارے حاجی جو ہیں وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں ان انتظامات کے حوالے سے بھی جو اب تک انہوں نے دیکھے اور جو آگے آنے والے ہیں ان کے بارے میں بہت اچھی امید ہے، کیونکہ سنا یہ ہے کہ جس کمپنی کو اس دفعہ ٹھیکہ دیا گیا ہے وہاں میناک کے خیموں کا، اور وہ کمپنی کوئی اس طرح کی ہے کہ اس نے سارے ہی کیٹیگریز کے لیے، اے کیٹیگری سے لے کے ڈی کیٹیگری تک سب کے لیے بہت اچھی سہولیات فراہم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سعودیہ گورنمنٹ کو بھی جزائے خیر دے اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی جزائے خیر دے۔ تاحال جو انتظامات ہیں بہت اچھے ہیں، سختی بہت زیادہ ہے لیکن حاجیوں کے لیے انتظامات بھی بہت اچھے ہیں۔ سر دل تو چاہتا ہے کہ رات بھر سارا دن یہ گفتگو آپ سے چلتی رہے اور دل ہمارا نہیں بھرنا، لیکن چونکہ مجبوری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چند ایک منٹوں میں ساری ذمہ داری سر انجام دینی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے جیسے پہلے بھی آپ یاد رکھتے ہیں، خاص شفقت ہے آپ کی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی، جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسے گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وقت بڑا تھوڑا پڑ جاتا ہے ہمیں، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نیک ٹو نیک ہم چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ کیلکولیٹو ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں جسارت کرنی پڑتی ہے کہ چلتی گفتگو کو روکے، یہی اینکر کا ایک کام ہے، اور میں سم ٹائمز اس حوالے سے کرٹیسائز بھی ہوتا ہوں کہ بات ہو رہی تھی لیکن روک دیا، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم ہے اور ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور جن کو اور بھی ہم نے بھی جوائن کرنا ہے ان کو شامل کرنا ہے، لیکن گفتگو چلتی رہے گی، ابھی ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح بہت سے لوگ حج کے لیے موجود ہیں، ادائیگی کے لیے موجود ہیں، ابھی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو حج کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ پہنچ گئے، جو مسلمان نہیں پہنچ سکے یا نہیں کر سکتا، جیب اجازت نہیں دے رہی، کوئی بھی حالات ہیں، وہ کس طرح سے ان بابرکت ایام کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، وہ کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں ان دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سال بھر کے تمام ایام اور ان کے اندر ہونے والے نیک اعمال سے یہ عشرہ اور اس عشرے کے جو نیک اعمال ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں اور برتر ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، ایک مردہ سنت ہے، اس کو بھی زندہ ہونا چاہیے۔ تکبیرات دو قسم کی ہیں، ایک تکبیرات مطلق ہیں، ایک تکبیرات مقید ہیں، جو کہ ایام تشریق اور یوم النحر جو ایام النحر ہیں ان کے ساتھ ہیں خاص، اور یہ جو عشرہ ہے اس کے پہلے جو 9 دن ہیں، ان دنوں کے اندر بغیر کسی وقت کی پابندی کے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل ہے۔ تو اس کی ترغیب جو ہے وہ دینے کا مقصد ہے کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور یہ جو ناپید ہو چکا ہے لوگ اس کی طرف توجہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ والدین کی خدمت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بھی حج کے برابر رکھا ہے، کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت جو ہے وہ دل سے بڑے خضوع سے توجہ سے کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تطہر من بیتہ، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے حالت احرام میں، اور اس کا ثواب حج بیت اللہ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ امام زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن ایک دن طواف کر رہے تھے۔ جی طواف کرنے کے دوران ایک شخص آیا کہ میری ایک ضرورت ہے اور میرے ساتھ چلیں سفارش کرنے کے لیے، وہ کام کرنے کے لیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے طواف کو ادھورا چھوڑا اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ امام بیقی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لے کر آئے۔ اب اس بندے کا ایک حاسد تھا، ہوتا نا ٹسل ہے بھائی اس کے ساتھ، وہ کہنے لگا کہ آپ نے اس بندے کی وجہ سے اپنے طواف کو چھوڑ دیا ہے۔ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا ایسے ہی ہے جیسے حج کرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداء
یعنی کہ وہ بندہ صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، یعنی من صلی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، پھر وہ اشراق کی نماز ادا کرتا ہے، بعض روایات کے اندر ہے ضحیٰ کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی مسجد قباء کے اندر بھی اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے جائے، جو حجاج وہاں پر گئے ہیں اپنے ہوٹل سے، وہ وضو کریں اور مسجد قباء کے اندر جا کر وہ 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کا ثواب بھی عمرے کے برابر ہے۔ ٹھیک، تو والدین کی خدمت کرنا، اس کا ثواب حج بیت اللہ کے برابر ہے۔ رمضان کے اندر عمرہ کرنا، اس کا ثواب حج بیت اللہ کے برابر ہے۔ کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کا ثواب حج بیت اللہ کے برابر ہے۔ صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا اور وہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اور پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ ادا کرنا، اس کا ثواب حج بیت اللہ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیں جی، یہ نیکیاں کر کے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جی، یہ ان دنوں میں روزہ رکھنا کے بارے میں کیا ہے؟ 9 ذوالحج، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 روزے رکھنا بھی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ سوال کا جواب ہم لیں گے شیخ صاحب کا، لیکن آل دا وے فرام آسٹریلیا ہمارے ایک مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کی اجازت سے، جی معزز مہمانوں کی اجازت سے ان کو شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ فرحان کوکب صاحب، اور جو کہ امام و خطیب ہیں آسٹریلیا، آل دا وے آسٹریلیا سے یہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنی ٹرانسمیشن میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ دیر از اے بگ گیپ بٹوین ٹائمز ان پاکستان اور آسٹریلیا، ابھی وہاں پہ کیا وقت ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تقریباً 4:09 ہیں، ابھی عصر کے بعد کا ٹائم ہے، عصر کے تقریباً بعد کا 1 ٹائم۔ گھنٹہ رہ گیا مغرب کے اندر۔ ٹھیک ہے، میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی سے آپ سے گفتگو کر لیتا ہوں، چونکہ آپ آسٹریلیا میں موجود ہیں تو چند ایک چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ایڈریس کر لیں۔ آسٹریلیا چونکہ غیر مسلم ممالک میں شمار ہوتا ہے، کنٹری ڈیفرنٹ ہے یہ اور مسلم کنٹریز سے، تو وہاں پہ اسلامی طور پر کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ عمومی طور پہ کچھ اپنے پرابلمز ہوتے ہیں ہر ملک کے، نان مسلم کنٹریز کی اپنی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، تو مذہبی آزادی ہے یا پھر اسلاموفوبیا یہاں بھی شامل ہے؟ یہ بھی انہی مسائل کا شکار ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ مجید نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے پیغام ٹی وی کے جتنے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی جہود کو قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ آپ نے خیر۔ مجھے موقع دیا۔ جی، اصل میں آسٹریلیا جو ہے اس وقت ورلڈ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ مانا تانا کنٹری میں شمار ہوتا ہے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس آل اوور دا ورلڈ جو ہیں وہ آسٹریلیا میں آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جی، تو ابھی یہ پیچھے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں البنیزی جو ہیں ان کو دوبارہ منتخب کیا گیا 2-3 سال کے لیے۔ وہ اس وجہ سے یہ کہ ان کے پیچھے کافی سپورٹ جو ہے مسلم جو ادھر لوگ بستے ہیں ان کی تھی۔ ایک تو فلسطین کے وہ بہت سخت قسم کے حمایتی ہیں، اور انہوں نے سیز فائر کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا کہ میں رکواؤں گا، اور اس کے لیے بھی وہ جہود کر رہے ہیں اپنی۔ تو ادھر الحمدللہ اسلام فوبیا کے لیے کوئی ایسی مشکلات ہمیں درپیش نہیں ہیں۔ پیچھے 1-2 انسیڈنٹ ہوئے تھے، لیکن گورنمنٹ نے اس کا بڑی جلدی انیشیٹ لے کر اس کی روک تھام کی، اور الحمدللہ ہر طرح کی ادھر مذہبی آزادی ہے، اور تمام مذاہب جو ہیں ان کو یہ فریڈم حاصل ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ چونکہ دین کے دائی ہیں، اور ایک دین کے دائی کے طور پہ اگر میں آپ کو سامنے اگزامپل رکھوں تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو دینی مصروفیات ہیں وہاں پہ وہ کیا ہیں؟ جی میں الحمدللہ پچھلے 4-5 سال سے ادھر آسٹریلیا میں جامعہ مسجد سڈنی کے اندر امام اور خطیب ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مواقع دیے کہ ہم ہفتہ وار جو ہے وہ سٹی میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ نان مسلم ان کے ڈیفرنٹ قسم کے بہت سارے اشکالات ہیں، وہ ریسرچ سے جو ہے ان کو ان کا جواب دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ بچوں کی ایڈلٹس کی کلاسز ہیں، اور جس طرح بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری آنے والی ینگسٹرز ہیں، ینگ جنریشن ہے،
ان کو ہم کس طرح دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں. ادھر یوتھ کلب کے زیر اہتمام ہمارے ڈفرینٹ قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ استطاعت کے مطابق بڑا دین کا کام لے رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، آسٹریلیا میں چونکہ اسلام کی مقبولیت کی کچھ اپنی ریزنز بھی ہیں، وہ بھی بیان کیجیے گا، اور یہ بھی بتائے گا خاص طور پہ کہ ان جگہوں پر جہاں پہ جن کو دیہات تصور کیا جاتا ہے، آسٹریلیا کے ایسے علاقے جو کہ بیکورڈ جن کو تصور کر لیتے ہیں، تو وہاں کے آسٹریلین مسلم ہو رہے ہیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا؟ جی الحمدللہ. اصل میں آسٹریلینز جو لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی کوالٹی اور ان کے اندر جو آپ خصوصیت کہہ لیں کہ یہ لوگ ریسرچ بہت کرتے ہیں جی. اور یہ مطلب کسی پہ کریٹیسائز نہیں. اگر آپ نے ان کو دعوت دی ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سنیں گے اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ کریں گے. ابھی ہماری ایک بہن ہے، اس نے پچھلے دنوں ہی اسلام قبول کیا. تو جب میں نے اس سے پرسنلی یہ پوچھا کہ آپ کی کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جسٹ میں امیگریشن آسٹریلیا کے جو کاؤنٹر پہ وہ کام کرتی تھی، اور وہاں پر لا ایسا ہے کہ آسٹریلیا کے اندر 22 کوئی بھی پولٹری پروڈکٹس یا ڈیری پروڈکٹس آپ کو لانے کی اجازت نہیں دی جاتی. آسٹریلیا خود ہی اس کو گرو کرتا ہے. مطلب یہ باہر سے کسی قسم کی کوئی ایسی کوئی بھی جو ہے نا وہ خطرہ مول نہیں لیتے کہ جس سے جو ہے نا ان کے اینیملز اور جتنی بھی ان کی کچھ ڈیزیز ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں. تو اس نے کہا کہ وہاں پر ایک مسلم تھا اور وہ اس کے پاس کچھ ڈیٹس تھیں، یعنی کھجوریں تھیں اور زمزم کا پانی تھا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا تمہارے بیگ میں ہے، تو اس نے کہا ہولی ڈیٹس ہیں یہ. تو میں نے وہاں سے دیکھا کہ یہ ہولی ڈیٹس کی اتنی جو ہے ان کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے. تو میرا ایک شوق پیدا ہوا کہ میں نے کہا کہ میں اس میں مزید ریسرچ کروں اور یہ اس کی کیا خصوصیات ہیں. تو پھر بعد میں کہتی ہے یہی جو وجہ ہے میرے اسلام قبول کرنے کی بنی. لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ان کے دیہات میں جا کر ان کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو خاصا فرق محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے. الحمدللہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جہاں پہ دوسرے مہمان موجود ہیں ان کے ساتھ شیخ عابد صاحب بھی موجود ہیں، وہ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ سے بات کریں گے. بات کیجئے شیخ عابد صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرحان بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عابد صاحب ہمارے بڑے جو ہے قابل احترام بھائی ہیں اور ان کا میرے ساتھ تعلق پچھلے 1 سال سے ہے اور انہی دنوں میں ہے کہ میں ادھر آسٹریلیا سے عمرے کی ادائیگی پر گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہاں پہ ملاقات کروائی. اور وہ ایک مختصر جو وقت ہے جب حاجی جا رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کو واپس اور انہوں نے عمرہ بھی دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان سے میری ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی کہ گاہے بگاہے ان سے رابطہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا جملہ جہود کو قبول و منظور فرمائے. بڑی محبت کرتے ہیں علماء کے ساتھ اور مشائخ کے ساتھ ماشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مساجد کی تعداد کے بارے میں بھی پوچھیں. اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے معزز مہمان ہیں مفتی محمد عمر صدیق صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھئے فرحان کوکب صاحب سے کہ مساجد کی تعداد کتنی ہے آپ کے اس کاؤنٹی میں یا اس ایریا میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، اور اوور آل اگر آسٹریلیا کی بات کی جائے. جی ہمارے ادھر جتنے بھی مسلمان رہائش پذیر ہیں ان میں زیادہ تر کا طبقہ جو ہے وہ بزنس مین ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہر ایک مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ چرچ جو بک رہا ہے اس کو میں جو ہے مسجد میں کنورٹ کروں. اور یہاں پر تھوڑا سا مشکل ہمیں اس وقت ہو رہی ہے کہ 1-2 جگہ پر ہم نے جو چرچ لینے کی جب کوشش کی تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ایک دفعہ بلڈنگ بنا لیتے ہیں تو اس کو دوبارہ مسمار نہیں کرواتے اور نہ ان کے لاء کے اندر یہ چیز شامل ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے جب کرسچن جب چرچ بناتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری ایسی خرافات ہوتی ہیں، ایسی کوئی ڈیزائننگ ہوتی ہے جو کہ مناسب نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے الحمدللہ جو ان کے کمیونٹی سینٹرز ہیں، جو ایج کیئر کے سینٹرز ہیں، وہاں پر ہمیں مکمل طور پر آزادی حاصل ہے کہ ہم اس کو بک کرتے ہیں 1 ویک اگو یا 2 ویکس اگو. تو اس کی جو اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں ہوتی اور سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں پر آ کے جو جمعہ ادا کرتے ہیں. تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اگر کوئی مشائخ اوورسیز سے آئے ہیں تو ان کا بھی دروس کا سلسلہ وہاں پر جاری رہتا ہے. مساجد بہت کم ہیں، اگر ہیں تو وہ بہت پرانی ہیں
اور زیادہ تر ہم جتنی بھی اسلامک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ ہم جو ان کے اسلامک کلچر سینٹرز بنے ہوئے ہیں ٹھیک، وہاں پر جا کے ہمیں کو پری بک کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. دل تو چاہتا ہے فرحان کاکب صاحب کہ لمبی گفتگو ہو، لیکن ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں ہمیشہ. جو وقت مل گیا اسی کو غنیمت جانتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. السلام بارک علیکم. اللہ فی عمرک. لیں جی، دنیا بھر سے ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں ہمارے معزز مہمان. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی، جس طرح ابھی سر نے کہا کہ اور کرنے کے کام ہیں جن سے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کے کام کی رہنمائی کرے اسے وہی اجر ملتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کو بھی ملتا ہے اس کا ثواب. کیا یہ رہنمائی کسی کے حج کرنے جیسی نیکی کا بھی بدل بن سکتی ہے؟ کوئی ایسا کام ہے؟ اور جس طرح ابھی سر نے کہا. جی جی، بسم اللہ. ابھی ہمارے بھائی نے جو بہت سارے کام ایسے بتائے ہیں جو حج کا متبادل ہو سکتے ہیں، جی ان میں سے ایک بڑی مزیدار حدیث بھی ہے جی کہ فقراء صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ لے کر آئے جی کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو مالدار بھائی ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو اللہ نے مال کی نعمت دی ہے نا، اس کے ساتھ وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ تو اضافی ثواب لے جاتے ہیں. ہمیں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یعنی اس دور کے شیخ عابد صاحب جیسے لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے. یقیناً حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بہت مالدار صحابہ تھے. جی حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں جب کہ ان کے گھر کا گرو کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس وقت ان باغیوں سے پوچھا تھا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ جب میں خلیفہ بنا تھا تو پورے عرب میں میرے جتنا مال کسی کے پاس نہیں تھا، اور آج میرے گھر صرف 2 اونٹ ہیں، ایک سواری کے لیے، ایک گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے، اور تم مجھ پر الزام تراشیاں کر رہے ہو کہ میں نے مال مسلمانوں کا ادھر ادھر کر دیا، جبکہ میرے پاس جتنا مال تھا پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھا. تو ایسے مالدار صحابہ بھی تھے نا، صدقہ خیرات کرنے والے. جی تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، اور اہتمام کرو 5 نمازوں کے بعد یہ پڑھو گے تو تم جو آگے نکل گے نا اجر و ثواب لے کر، ان تک پہنچ جاؤ گے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. تھوڑے دنوں کے بعد ہی واپس آئے، کہنے لگے اللہ نبی وہ مالدار بھی یہی کر کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس کو اللہ توفیق دے دے، ہمت دے دے، نیکیاں کرے گا تو وہ اجر و ثواب پا لے گا. ٹھیک. تو یہ جو تسبیحات ہیں ان دنوں میں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ. یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ کلمات پڑھیں. ٹھیک. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین آمین. شیخ صاحب نے جو کویسچن پوچھا تھا روزے کے حوالے سے، کن دنوں میں، وہ عمر صاحب بتا دیں. کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو سال رواں ہے اور جو آنے والا سال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کرے گا. مجھے اس بات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن ظن ہے، احتسب. جی. اور رہی بات کہ وہ یوم عرفہ سے پہلے جو ہے وہ 8 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سال بھر کے اعمال میں سے کوئی بھی عمل ان دنوں کی نیکی اور عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. تو وہ 9 روزے مسلسل رکھ سکتا ہے، بہت ایکسیلنٹ عمل ہے، کیا ہی کہنے ہیں. اور یوم عرفہ کا تو جو روزہ ہے اس کا اہتمام تو ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے. اچھا، وہ ہمیں اکثر کہ آج کل ڈیلی یہی کویسچن آتے ہیں اور مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. ابھی کمنٹ میں بھی مجھے یہی کویسچن آیا ہوا ہے، 9 کون سی؟ 9 وہ والی جو سعودی عربیہ میں ہے یا 9 جو ہماری بنتی ہے؟ تو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ سب مفتیان کرام بار بار یہی بات کرتے ہیں. فرمائیے گا سر. دیکھیں، یوم عرفہ اور یوم النحر متصل ہیں. جی. کچھ لوگ یوم عرفہ کے بارے میں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں کہ یوم عرفہ تو ہم مملکت سعودیہ کے حساب سے کر لیں، تو ان کو چاہیے پھر اگلے دن یہاں پہ قربانی کر لیں. جب یہاں پہ 9 تاریخ ہو تو یہاں پہ قربانی کر لیں.
ایسا ہو گیا مفتی صاحب. اچھا کچھ جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے جی. اچھا مجھے ایک شخص نے بھیجا ہے میسج, وہ کہنے لگا جی وہ کسی شخص نے قربانی کا بکرا ادھر پیسے بھیج دیے پاکستان میں کہ جناب ادھر جو ہے نا آپ قربانی کر دیں. تو ہوا کہ آپ ہماری قربانی تو اگلے دن ہے نا, جی تو انہوں نے اس کے حساب سے قربانی کر دی. مثلا امریکہ میں بندہ بیٹھا اور امریکہ والے اکثر جو ہے نا وہ سعودیہ کے ساتھ کر فالو کرتے ہیں جی. تو وہ ایک دن پہلے انہوں قربانی کر دی, بھئی ادھر قربانی ہو گئی ہے تو لہٰذا ادھر بھی ہوگی. تو ادھر تو ابھی عرفہ کا دن تھا. تو یہ اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے, دیکھیں ہمارا اور سعودیہ کا جو وقت ہے اس میں فرق ہے, 2 گھنٹے کا تو سیدھا فرق جی فرق ہے. اسی طرح مملکت کے ساتھ یعنی ارض حجاز کے ساتھ امریکہ کا تقریباً 8 گھنٹے کا اور 10 گھنٹے کا بعض ریاستوں کا فرق ہے. تو دنیا میں روئے 2 طریقے سے چاند کی, ایک مشرقی دنیا اور پاکستان انڈیا, اور ایک مغربی دنیا اور سعودیہ کو فالو کرتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ کا ہی یوم عرفہ, تو ابھی تو وہاں پہ رات ہے اور ادھر دن ہے. یہ جو ڈیفرنس ہے اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ میں یہ جو داندلی یا دھونس کر رہا ہوں یا جبر کر رہا ہوں, تو مجھے تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر یہ فرق بھی ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل لاجک والی بات ہے اور اس میں اتنے ابہام میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لے جی گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد بھی. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عابد صاحب اور موجود ہیں مفتی محمد عمر صدیق صاحب اور ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. یہ محفل ہے, اس محفل میں آپ کو ایسے ستارے موجود نظر آئیں گے جو جگمگاتے بھی ہیں اور ان کی روشنی میں دوسرے بھی منور ہوتے ہیں. دین کی رہنمائی ملتی ہے, قرآن و سنت کے حوالے سے جو شرعی رہنمائی ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. اچھا سر, میں ایک لائیو لنک جو ہمارے پاس یوٹیوب کا ہے اس میں ایک کویسچن بھی آیا ہے, مفتی صاحب آپ سے گزارش کروں گا اس کا جواب دے کے پھر ہم آگے بڑھیں گے مہمانوں کی جانب. کہا کہ جی ہم رات کو صبا افتخار پوچھتی ہیں کہ نظامی بھائی ہم جانور لے کے آئے رات کو قربانی کی نیت سے, اور آدمی نے دھوکے سے ہمیں جانور دیا 2 دانت کا کہہ کے, لیکن جب صبح سویرے ہم نے دیکھا تو وہ کھیرا ہے, اب کیا قربانی کر لیں, جائز ہے؟ اب راتیں وہ اتنی اندھیری نہیں رہ گئیں کہ جہاں پر دانت ہی نظر نہ آئیں. ہاں جی, اب تو اتنی بڑی بڑی لائٹس انہوں نے لگائی ہوئی ہیں خیموں کے اندر بھی باہر بھی, اور منڈی کے اندر بھی دن کے رات کے وقت بھی دن کا سماں جگمگ جگمگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل چیک کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ, 2 دانتا ہی ذبح کرنا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ بیل لائے ہیں, اونٹ لائے ہیں, بکرا لائے ہیں, تو اس میں 2 دانتا ہونا ضروری ہے جی. اور اگر آپ نے غلطی کی ہے, کھیرا لیے ہیں, تو اب خمیازہ بھی آپ ہی کو بھگتنا ہے, یہ قربانی پر نہیں لگے گا. آپ اس کو بیچیں, کسی کسائی کو دیں, یا اس کو رکھ لیں اگلے سال کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی انتظام ایسا ہے کہ آپ اس کو 1 سال کے لیے رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں, لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے. وہ ٹریفک کا ایک اصول ہے جی کہ اکثر ہمارے بڑے جو ہمیں یہی بتاتے ہیں, اور اب ہم اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب آپ ٹریفک کے لیے سڑک پہ نکلیں تو آپ کو قوانین کا سب سے پہلے پتہ ہو, آپ اس ایج کے مطابق جو کہ لاء کے مطابق ہے وہ ہونی چاہیے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ باقی چلانے والے سب اندھے آ رہے ہیں, آنکھیں صرف آپ کی ہیں, تو دیکھنا آپ نے. اسی طرح جانور جب آپ لینے جائیں تو دیکھنا آپ نہیں ہے, چاہے وہ دن کا ٹائم ہو. بیچنے والے تو بہت سارے ہوشیاریاں کر رہے ہیں, نقلی دانت لگ رہے ہیں, نقلی سینگ لگ رہے ہیں, اب آرٹیفیشل چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو احتیاط کرنا بہت ضروری. آلدو کہ ذمہ داری ہے بیچنے والے کی بھی, لیکن ہماری چونکہ ہم پیسہ کتنی محنت سے کما کے اور اپنی اس خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے بھی تھوڑی ایفرٹ کر لینی چاہیے. اکثر اوقات تو یہ دانتوں کے حوالے سے کئی لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بکرا خریدا ہے, صبح وہ بکری نکل آتی ہے یا اگلے دن ان کو پتہ چلتا ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے. مفتی صاحب میں اس میں تھوڑی جی پلیز. اب تو موبائل میں بیٹری لگی ہوئی ہے. ہاں جی, آپ ادھر لائٹ میں آپ اپنا بیٹری چلائیں تو چیک کریں, بالکل چیک کریں. بڑی سہولتیں ہیں. موبائل نے تو آپ کے گٹ سے گڑی بھی اتار دی ہے. ہاں جی, تو بیٹری بھی دے دی ہے. اب تو یہ چیزیں ہمارے پاس خود موجود ہیں. چلیں اب آپ نے بات پکڑ ہی لی ہے تو شیخ صاحب یہ بھی بتائیں نا, ابھی جانور لے کے آئے آپ, مجھے ساری خبر پہنچتی رہتی ہے, تو وہ جانور جو آپ نے خریدے ہیں, آپ کس طرح کے جانور خریدتے ہیں, یا پہلے سے ان کو پالنا شروع کرتے ہیں؟ عید قربان کے حوالے سے, عید الاضحیٰ کے حوالے سے بڑی ذمہ داری کی بات ہے یہ. نظامی صاحب مجھے بچپن سے ہی شوق تھا, میرے والد صاحب کو بھی. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جیسے آپ پہلے بات ہو رہی تھی نا, جی
جو آپ اپنے بچے کو جیسے جیسے ڈالتے جائیں گے ویسے ویسے شوق ڈلتا جائے گا. مجھے میرے والد کو بھی تھا, میں نے دیکھا اس وقت وسائل تھے, اب وسائل نہیں ہیں. اس وقت بڑے گھر ہوتے تھے, گھروں کے ساتھ جگہ ہوتی تھی, حویلی ہوتی تھی, جانور رکھے, 2 بکرے ساتھ رکھ لیے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب ٹاؤن آ گئے, سوسائٹیاں بن گئیں, لوگ باہر چلے گئے, وہ جگہ وہ سہولتیں نہیں رہیں. ابھی بھی ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ وسائل کی شوق ہونا چاہیے, ہمیں پتہ چلے ہم قربانی کر کیوں رہے ہیں, قربانی کیوں آئی, اس کا مقصد کیا ہے. جی اس کو کرتے وقت میں کہتا ہوں, میں تو خود محسوس کر, جب اس کے جانور کو تکبیر پھیرے, اس کو وہ منظر سامنے لائیں کہ مائی ہاجرہ نے جب صفا مروہ کرتے ہیں جیسے, تو کیا منظر تھا اس وقت چھوٹے سے بچے کو لے کے. تو یہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے, اس کو شوق سے کرے. یعنی جیسے آپ خود تکبیر ڈالے, جی جیسے خود نہیں تکبیر ڈال سکتے, پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں دے کمپلیٹ کیجئے گا, اللہ کی راہ خود تکبیر ڈالے. ہاں جی. میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو تکبیر ڈالنے کی بتائیں. میری تو مسز خود تکبیر ڈالتی ہے ماشاءاللہ, جانوروں کو, بڑے کو. میرا بیٹا خود جانوروں کو تکبیر, حتیٰ کہ میرا بیٹا جانور کسائی کو گرانے تک نہیں دیتا, خود کرتے ہیں, خود کرتا ہے. تو اگر آج وہ سہولتیں نہیں ہیں تو پیسوں والوں کے پاس بڑی سہولتیں ہیں. اب فارم ہاؤس بنے ہیں, آپ سال پہلے اپنا جانور لے ان کو دے دیں, دیکھتے بھی رہے, شوق بھی کرتے رہے. میں نے تو اب جب جدھر جانور میرے آتے ہیں, ملتان کے پاس کوٹ ادو ہے, وہ تو اتنا اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ, وہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے, بتاتا رہتا ہے ہر مہینے آپ نے جانور کی اب یہ پنیشن. اب وہ مجھے کل میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا میرے شیخ صاحب کیمرے لگ گئے ہیں, آپ اپنے گھر بیٹھے اپنا جانور دیکھیں. ارے واہ, یہاں تک ایکسیس دے دی ہے. ہاں جی. تو یہ میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے, تھوڑا سا آنے والے بچوں کو بھی, اپنی نسل کو بھی یہ شوق پڑے کہ یہ قربانی کا مقصد کیا ہے. لاکھوں کروڑوں روپے کی رات کو جانور لائے, صبح ذبح کر دیا. اب تو نظامی صاحب, مجھے لاہور کا نہیں پتا, میں اپنے سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں, ادھر ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا. گوشت کی دکان پہ جائے, ادھر فلیکس لگی ہوئی ہے, 90,000 کا بکرا, 25-26 کلو گوشت ہوگا, ادھر آئیں بکرا کرائیں, ڈبوں میں پیک کرائیں, گھر لے جائیں. جی ایسے ہی ہے لاہور میں بھی. یہ کیا قربانی ہے؟ یہ تو ایک ماڈرن دور ہے. یہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے, یہ تو اور تھوڑے دنوں میں 10-20 سال میں ختم ہی نہ ہو جائے. قربانی کی اصل روح یہ نہیں ہے جو یہ نہیں ہے, اس کی اصل روح کو جاننا ضروری. ٹھیک ہے. جی پلیز. اگر آپ نے جانور خود پالا ہو نا, جی 2-4 مہینے 6 مہینے, آپ نے اس کی خدمت کی ہو, آپ نے اس کو دانہ کھلایا ہو, پانی پلایا ہو, صبح دوپہر شام آپ اس کی خدمت کی ہو, پھر قربانی کے وقت جو رکت آپ پر طاری ہوگی, جو سرور روحانی آپ کو اس وقت ملے گا, وہ آپ کو یہ آرٹیفیشل قربانیوں میں نہیں مل سکتا. میں مفتی صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا. ہمارے گھروں میں عام روٹین میں, بلکہ عام روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ آپ 2-4-10 دن پہلے جب جانور لاتے ہیں اور عید قربان پہ جب آپ اس کو قربان کرنے لگتے ہیں, آپ اس کو پانی پلاتے ہیں, کھانا چارہ کھلاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, تو بچے اکثر اس کو دیکھ, میرے گھر میں تو یہی کہ بچے روتے ہیں. تو بچے نہیں, بڑے بھی روتے ہیں. بڑے بھی روتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اصل روح ہے کہ قربانی آپ اللہ کی راہ میں جب اپنی پسندیدہ چیز قربان کریں تو آپ کو ذہن میں آئے کہ یہ کس وجہ سے ہم قربان کریں, کون سی سنت ہے, کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. مفتی صاحب کچھ بتانے چاہ رہے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب نے, بٹی صاحب نے جس طرح دانتوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ بڑی لائٹس ہوتی ہیں اور دیکھنا چاہیے. چند دن قبل ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں, جی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے گجرانوالہ کے مضافات میں ایک کیٹل فارم ہے جس پر 100 سے زائد جانور ہیں اور سب کے سب کھیرے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہر جانور کا ایک ایک دانت نکال دیں. آپ تشریف لائیں؟ ڈاکٹر. اچھا, ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور تمام جانوروں کا ایک ایک دانت نکال دیں. 100 جانور کا دانت نکال دیں. ایک. یہ مارکیٹ میں ایک نیا طریقہ واردات ہے. اچھا. اب جب خریدار جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ دھونتا ہے, ایک دانت اس کا گر گیا ہے اور دوسرا ہل رہا ہے.
تو ہفتے 10 دن کے اندر وہ جو دانت نکالا جاتا ہے اس کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور چارہ کھانے کی وجہ سے جو دوسرا دانت ہے وہ ظاہری بات ہے کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہل جائے گا، جوڑا دانت مضبوط ہوتا ہے۔ جی میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ دانت گرنے سے دونتا ہے، دانت گرتے تب ہیں جب نیچے سے نکل آتے، قدرتی طور پہ جو جی کہتے ہیں۔ جب جیسے ہمارے بچوں کے دانت ہلتے ہیں، جی گر جاتے ہیں، نیچے سے دانت نکل آتے ہیں، نظر آتے ہیں، ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتے ہیں، تو مارکیٹ کے اندر بکرا، چھترا، گائے ایسا جانور خریدنے سے بھی احتراز کریں کہ جس کا ایک دانت نکالا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے جی گر گیا ہے، اور ایک ہل رہا ہے اور یہ دوندا جانور ہے۔ فراڈ کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ایک بڑا اچھا فراڈ لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، لیکن وہ میں نظامی صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نکال کے وہاں پر آرٹیفیشل نئے لگا دیتے ہیں۔ اچھا نئے مصنوعی دانت جی نکال، مصنوعی دانت لگا مصنوعی دیتے ہیں۔ بڑے والے دانت، وہ باہر سے تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اندر سے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس ابھی کو ایک ویڈیو نشر ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، جی۔ اس میں بھی جانور کا وزن یعنی تول کر جانور دے رہے تھے، جی 1300 روپے کلو، اور ریت کی ایک بڑی ساری تھیلی نیچے اون کے ساتھ باندھی ہوئی تھی وزن کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ المستعان، وزن بھی بڑھانے کے لیے تھیلیاں باندھی جا رہی ہیں۔ ریت کی تھیلی۔ اب دیکھیں نا ہم خصیتین لگا دیے جاتے ہیں، یعنی مؤنث کو مذکر والی علامات لگا دی جی جاتی ہیں۔ جس طرح سر آج کل تو یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس کا وزن بڑھانے کے لیے اوپر اون سی دی جاتی ہے، جی ایسے یہ بھی ہو رہا ہے۔ ایسے۔ تو سر ایسا عمل کرنا ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ دھوکہ، فراڈ۔ دھوکہ، فراڈ کرنے والے۔ شیخ قربانی کا جانور وزن کر کے لینا کوئی شرعی اجر تو نہیں ہے؟ جائز ہے، وزن کر کے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ سر ان لوگوں کو بھی بتائیے کہ جو روزانہ اس طرح کے فراڈ کر رہے ہیں، اپنی حلال کمائی کو حرام کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت پر ہے، اس پر جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مشہور مثال ہے ٹھگاں دے کار کدی دیوے نہیں بھلے، یعنی اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ فراڈ کرنے والا ہے اس کے گھر میں ہمیشہ تنگی رہتی ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ بجلی کمکما کوئی بلب جو ہے وہ چلا سکے، عزت کی روٹی کھا سکے، اندھیروں میں رہتا ہے۔ جی اندھیروں میں۔ اچھا شیخ صاحب میرے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہوتا یہ کہ آج کل کا حج تو ماشاءاللہ کافی مہنگا ہو گیا، عمرہ کافی مہنگا ہو گیا، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ میں تو پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے آیا ہوں، اٹ مینس کہ سپینڈنگ ایک اچھی رقم کی ہوتی ہے حج کی ادائیگی کے لیے بھی۔ اس فریضے کی ادائیگی میں آپ کی جیب سے ایک اچھی خاصی رقم جا رہی ہے، بظاہر آپ کی جیب خالی ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنے تجربے میں مجھے بتائیے کہ جب آپ عمرہ پہ چلے جاتے ہیں، آپ حج کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے ہیں، مال کم نہیں ہوتا اس سے؟ نظامی صاحب آپ نے بڑا مزیدار سوال کر دیا ہے، لیکن اس میں پھر مجھے ڈر آ رہا ہے، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ نظامی صاحب کوئی کام بھی ہے نا، آپ کا تقوی اور آپ کا اللہ کے ساتھ لگاؤ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں نماز بھی پڑھنی ہے نا تو نماز ایسے پڑھیں اپنے دل میں خیال ہو کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، اور واقعی پڑھنی بھی ایسی چاہیے۔ کوئی کام بھی کریں اس کو یہ ذہن میں ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ، ہمیں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ عزت بھی دیتا ہے، وہ اللہ دینے والا ہے، اللہ ذلت بھی دیتا ہے، بیماری بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ دولت بھی دیتا ہے، ہمت دولت دے کے نا خرچ کرنے کے لیے حوصلہ دینا، اس کا مزہ ہی اپنا ہے۔ یقین کرے میرا ایمان اور میرا یقین ہے، میں خرچ کر کے آیا ہوں، مجھے واپس آ گیا، میں خرچ کر میں بہانے ڈھونڈتا ہوں خرچ کرنے کے، ماشاءاللہ میں بہانے ڈھونڈتا ہوں، یا اللہ میرے خرچ ہو جائیں تو میرے واپس آ جائیں۔ یہ ابھی بچہ آسٹریلیا سے تھا تو میں مناسب نہیں سمجھا اس کی بات میں بات کرنا، یہ میرا کیسے بیٹا بنا۔ حج کے 9ویں دن میں صبح ناشتہ کر رہا تو میں نے دیکھا آرام باندھ کے عمر صدیق صاحب لوگ کپڑے پہن کے عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہ حاجیوں کو سہولت ہے الوداعی طواف کے لیے۔ تو اب تو آپ کو پتہ ہے بڑی مشکلات ہے، آرام کے بغیر نہیں جانے جیتے، تو وہ بڑی تڑپ تھی وہ کہ بڑی دیر ہو گئی ہے، اتنے طواف کیے۔ میں نے دیکھا، میں نے ایک حاجی کو فون کیا، کہتا ہے بڑی آج کل سہولت ہے، آنے دیتے ہیں کپڑوں کے ساتھ۔ میرے پاس ویزا تھا نظامی صاحب سال کا، میں نے
ٹریول ایجنٹ کو فون کیا کہ میں وزٹر جا سکتا ہوں. اس نے کہا تھوڑی دیر ہولڈ کریں. اس کا مجھے 2-3 منٹ کے بعد فون آیا کہ رات کو ہی وزٹر کھل گیا. اچھا. میں نے کہا ہاں. کہتا ہاں. میں نے کہا یار کوئی ہے فلائٹ؟ کہتا ہے 3:30 بجے کی لاہور سے فلائٹ ہے. اس وقت ٹائم تھا کوئی 11:30 بجے کا. میں نے کہا اس میں 2 سیٹیں. کہتا ہے وہ جہاز خالی جا رہا ہے حاجیوں کو لینے. میں نے کہا ٹکٹ بنا دو. میں 3 دن کے لیے چلا گیا مکہ. کافی طواف کیے, بڑا ہی لطف آیا دل بھر کے. میں نے کہا کہ جی جس کو کہتے ہیں نا دیسی لفظ, روح راضی ہو گیا. اچھا. ایک دن مدینہ رکا. پھر وہ جدھر مدینہ رکا, یہ فرحان بیٹا بھی ادھر ہی تھا, یہ آسٹریلیا سے آیا ہوا تھا, اسی فلائٹ میں واپس آئے. بات ہے تقوی کی اور یقین کی. میں کہتا ہوں بس آپ اللہ سے دوستی کر کے دیکھیں, خرچ کر کے دیکھیں, واپس آتے ہیں. یہ کویسچن اس لیے پوچھا یقین کریں لوٹتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, واپس آ جاتے ہیں. اللہ لٹا دیتا ہے. اور کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں. میں کہتا اللہ لٹا, کئی گنا لٹا کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا لطف بھی اپنا خرچ کرنے کا, اور اللہ کے گھر کی دوستی, اور اللہ کا. میں تو اکثر اب دعا کرتا ہوں یا اللہ ادھر ہی کوئی وسیلہ بنا دے اپنے گھر. اچھا ماشاء اللہ. اب تو دعا یہی ہے کہ اللہ. پہلے حج میں بھی یہی مجھے یقین ہے, میری وہی دعا قبول ہوئی ہے. اے اللہ اسے در کا سوالی رکھی, ٹھیک. اسی در کا سوالی رکھی. ٹھیک. تو میں اکثر جب یہ اللہ کے گھر کے دروازے کے ساتھ لگتا ہوں نا, تو میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, بتا تیری قابل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں, یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ محبت صرف الفاظ میں نہیں, اعمال میں بھی چھلکتی ہے. مجھے چند ایک لائنیں کہنے کی اجازت دے دیجئے یہاں پہ کہ اس شخص کے بارے میں, اس کپل کے بارے میں, میاں بیوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو دین کے ساتھ جڑے ہوں اور پھر دین کے ساتھ جڑنے والوں کی خدمت میں جڑ جائیں. میں مثال سامنے ہوں کہ ہمیں صبح فجر کی نماز ہو, دوپہر کا کھانا ہو, ناشتہ ہو, رات کا کھانا ہو, یہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے. شیخ عابد صاحب ان کی اہلیہ ہمہ وقت تیار ہوتے تھے, اور اب یہ کھانے کا ٹائم ہے, اب یہ نماز کا ٹائم ہے, اب یہ چلتے ہیں ہم وہاں پہ زیارت کر کے آتے ہیں. تو نہ صرف خود دین پہ چلنا بلکہ دین کی تبلیغ بھی کرنا, دوسروں کی مدد کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے جی. اور خاص طور پہ میں جب بات کرتا ہوں شیخ صاحب کی, تو میرے ذہن میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے نا, وہ پیغام ٹی وی کا آتا ہے. میں نے دنیا کی بہت ساری آرگنائزیشنز میں, دنیا بھر میں, پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کام کیا, لیکن جو لطف اور جو سرور پیغام ٹی وی پہ آ کے ملا, کیونکہ یہاں سے مجھے دین کی سمجھ آنا شروع ہوئی. اور ان کی سروسز, شیخ عابد صاحب کی اور ان کے اہل خانہ کی, ان کی اہلیہ کی, جو پیغام ٹی وی سے محبت کے بارے میں سروسز ہیں, جو محبت ہے, جو اپنا ایک لگاؤ ہے, وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پیغام ٹی وی کے بہاف پہ شیخ صاحب میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, آن سکرین شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو شکر گزار ہوں ہی, آپ نے میرے ساتھ جو نیکی کی آخرت میں اس کا اجر لیں گے, اور جو پیغام کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں اس کا اجر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سر کچھ ایموشنل چیزیں ہو گئی یہاں پہ, ان کو تھوڑا نارمل کرتے ہیں. وقت چونکہ کلوزنگ کے قریب جا رہا ہے. مجھ سے صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ عام مسلمانوں کے لیے ان دنوں میں, جن دنوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, سب سے مؤثر عبادت کون سی ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں, جو آپ کہتے ہیں کہ دین نے یہ کہا ہے, یہ کام کر لیں, فلاح ہے اس میں سب سے زیادہ؟ دیکھیں, سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. جی, ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی. نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اس کے لیے انسان جنبی بھی ہو, بغیر وضو اور غسل کے بھی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے. جی. دوسری جو چیز ہے شکر گزاری. تیسری جو چیز ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو, دعائیں بہت زیادہ کرے, اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرے. اور پھر بہترین جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے. جی. قربانی کرنے کا ارادہ کرے اگر وہ استطاعت نہیں بھی رکھتا. جیسے شیخ نے آگے حدیث بیان کیا کہ فقراء صحابہ کو نبی علیہ السلام نے تسبیحات کا عمل بتایا ہے. انسان اس عشرے کے اندر نیکی کی نیت بھی کر کے اس نیکی کا برابر ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. نیت کر کے حج کی نیت کرے, قربانی کی نیت کرے,
تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا. جیسا کہ بعض حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ استطاعت نہیں رکھتا اگر نماز عید ادا کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کٹواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ عبادت ہے اور صرف اللہ کے لیے عمل ہے. اس جانور کا اگر گوبر اٹھائے گا اس پر بھی اجر و ثواب ہے. ریپیٹ کیجئے گا یہ بات، یہ بڑی اہم قربانی بات آپ نے کے کہی. جانور کا پیشاب اور گوبر اٹھانا اور صاف کرنا اور اسے سلانا اور محبت کرنا، یہ جو ہے یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. جیسا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم عہد نبوی میں اپنے جانوروں کو خوب کھلاتے پلاتے اور موٹا کرتے، یعنی ان کے اندر اس عمل کی رغبت موجود تھی. اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، موسمی شدت میں اس کا خیال رکھنا، اس کے گوبر کو اٹھانا. اور پھر میرے گھر میں جانور، میں 1 مہینہ پہلے جانور خرید لیتا ہوں. اچھا. تو میرے بچے جو ہیں ان کی جگہوں کو ایسے صاف کرتے ہیں کہ بابا انہوں نے لیٹنا ہے تو جیسے ہمارے بستر صاف ہیں ایسے ہی گوبر ان کو نہ لگ جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب، کیوں کہ اس عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اور اس تمام عشرے کا ایک مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ سے تعلق ہے، عملی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کے حقوق کو پہچاننا اور شرک سے بچنا. اچھا عمر صاحب، سوری میں آپ کی بات چک رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات پھنس گئی ہے. آپ نے کہا کہ بچوں کو خاص طور پہ بڑا شوق ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس بات سے شاید متفق ہوں، بچے خاص طور پہ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو چلے آ گئے، صبح شام آفس جاتے اور رات کو گھر آتے، کوئی نہ کوئی 1 آدھا منٹ رک کے دیکھ لیا. بچے صفائی بھی کر رہے ہیں، نہلا بھی رہے ہیں، بیٹھ کے کھلا بھی رہے ہیں. دن میں 4 مرتبہ کپڑے بھی ماؤں کو چینج کرنے پڑتے ہیں کہ اب یہ باہر لے گئے تھے پسینے پسینے. یہ سب عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. بے شک یہ ساری چیزیں اجر و ثواب کے اندر داخل ہے. آپ ایک بات سن کر حیران ہوں گے. جی. بچے تھے، ان میں میرے بھانجے بھی، بھتیجے بھی، بیٹے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا ہے. ماشاءاللہ. تو میرا ایک بھانجا کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ادا کرو دمبا کٹ گیا، وگرنہ ہم میں سے کسی نہ کسی کی باری ہونی تھی. یعنی بچہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا. تو میرا جو درمیانہ بچہ ہے وہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس بات کا بھی کوئی خوف نہیں. یہ بچے کہہ رہے ہیں، بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اس کا ایک بڑا اثر ہے. میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں اور اسی طرح دیگر اپنے دوست احباب کو بھی کہتا ہوں، یہ جو قربانی کا عمل ہے، آپ وقت سے پہلے جانور خریدیں گے، اس کا آپ کے بچوں کی زندگی پر بڑا اثر پڑے گا. شیخ صاحب نے جیسے فرمایا کہ بچوں کو شوق، یہ قربانی کے جانور اس کا شوق اپنے بچوں کو دیں کہ وہ وقت سے پہلے لائیں، اس کی نسلوں کو پہچانیں. اب تو علماء کو نہیں پتہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون کون سے جانور ذبح کیے، وہ جانور کس نوعیت کا تھا. یعنی یہ قربانی کا عمل اس طرح ہم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے کہ ٹریڈیشنل اور پروفیشنل، اور اس میں جدیدیت ایسی داخل ہو گئی ہے کہ سنت نبوی میں ان کو خریدنا، ان کو موٹا کرنا، کھلانا پلانا. سر یہ آپ نے اچھی بات کر دی. اس کو ذرا واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم چونکہ وقت بچانے کے عادی ہو گئے، ہم الیکٹرانک ایرا میں رہنا شروع ہو گیا، ہمیں ہر چیز کی جلدی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر میں گندگی نہ پھیلے، گھر میں خون نہ بہے، گھر میں کام نہ کرنا پڑے، ہمیں گھنٹوں ان چیزوں میں صرف نہ کرنے پڑیں. ہم سلاٹر ہاؤس پہ لے جاتے ہیں، جس طرح شیخ صاحب نے کہا تھا، ہم اس شاپ پہ لے جاتے ہیں. ہم جا کے بچر کو کہتے ہیں، قصاب کو، کہ تم یہاں پہ ہی قربان کرو، یہاں پہ صفائی کرو، پیس بنا کے یا حصے بنا کے. اس سے ہماری وہ جو روایت ہے، جو ہمیں سیکھنے کا عمل ہے، ہماری نسل کو سیکھنے کا عمل ہے، وہ سارا اٹھتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے بتا دیں. ایک بات میں یہاں پر اور کرنا چاہتا ہوں جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام عید الاضحیٰ سے پہلے جانور جو ہیں وہ خریدتے، ان کو کھلاتے، موٹا تازہ کرتے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 2 مینڈے قربان کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیا. ایک اونٹ کے اندر 10 قربانیاں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی قربانیوں کا اہتمام کیا. اور ایک اور فتنہ ہے
یہ جو انگلش کھانے ہیں انگریزی جو یورپ سے ہمارے معاشرے میں آئے ہیں، مایونیز ہے، کیچپ ہے، برگرز کلچر ہے اور شوارمے ہیں اور پیزے ہیں، انہوں نے ہماری زبان کے ذائقے کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے، قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، جی ہمیں بو آتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ہمارے اندر سے اٹھتی چلی جا رہی ہیں. یہ جانوروں کو رکھنے کا عمل، پالنے کا عمل، خدمت کرنے کا عمل، پھر وہ سمیل بو کو ہٹانے سے ہمیں پھر گوشت کے اندر بھی سمیل آنی شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے ہم سنتوں کو مردہ کر رہے ہیں اور بڑے سارے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. سب سے بڑا جو سبق ہے نظامی بھائی، اس کے اندر اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو. جب وہ اس واقعے کو سنتے ہیں، میرے بچے اکثر پیغام ٹی وی اور دیگر جو پروگرام میں وہ سنتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا ذبح ہونے کے لیے آگے لیٹ گیا. تو سب سے بڑا سبق یہ درس ہے اصل، درس بالکل کہ بچوں کو آپ کہتے ہیں جی، کئی لوگ ہیں جی میرا بچہ نافرمان ہے جی تعویذ کر دیو، میرا بچہ نافرمان ہے کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی آپ ان سنتوں کو اختیار کریں اور آپ کے بچے کو اللہ کے فضل و کرم سے غیر جو شعوری طور پر اور شعوری طور پر بھی والدین کی سماعتات اس کے اندر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی سر نے کہا ہے، ایک تو حج کا موسم، یہ حج کے اس سارے ٹینور میں عبادات اور پھر اس کے بعد سیکھنے کے علاوہ ہم ایک چیز یہ بھی ریوائیو کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں کہ قربانی آ گیا. قربانی کا صرف جانور قربان کرنے کا نام ہے، یا قربانی ہمیں وہ عمل وہ درس دیتی ہے کہ نہ صرف جانور قربان کرنا، اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری فلسفی اور چیزیں موجود ہیں. بچوں کی فرما برداری ہے، اور اس کے علاوہ قربان کرنے میں صرف جانور قربان کرنا نہیں آتا، آپ کی انا بھی ہے، آپ کی اپنی پسند ناپسند بھی ہے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے. ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کرنا ہے. پھر اس میں کیوں، کیسے، کب، کہاں یہ نہیں چلتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے قربانی کی ہے، جی، تو اب اپنی زندگی کے دوسرے مراحل میں بھی دیکھیں کہ اللہ کا حکم کہاں کہاں آپ نے چھوڑا ہوا ہے. جی، رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ کب سے چل رہا ہے، اس کو چیک کریں. جن لوگوں کا آپ نے قرضہ دینا ہے ان کو کب سے آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں. آپ حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کب سے آپ کو ان کی حرمت کا پتہ ہے اور آپ نہیں چھوڑ رہے، اور سارا زور آپ کا قربانیوں پر ہو کہ میں نے تو جی اتنی قربانیاں کی ہیں، میں نے اتنے کروڑ لگا دی ہیں. نہ آپ حرام چھوڑیں، نہ آپ لوگوں کے حقوق چھوڑیں، نہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں، تو کیا فائدہ ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے کسی معاملے میں زندگی میں، تو وہاں پر پھر چوں چراں کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. چونکہ اب وقت کلوزنگ کی طرف ہے، ایک منٹ میں اپنے معزز مہمانوں کو دوں گا، ایک میسیج، ایک پیغام چاہوں گا. شیخ صاحب آپ سے آغاز کر رہا ہوں، 1 منٹ میں اپنا ایک میسیج دے دیں قربانی کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، پھر میں آگے آ جاؤں گا. نظامی صاحب، قربانی کے حوالے سے میسیج تو میں پہلے بھی دے چکا ہوں. قربانی کا میرے بھائی عمر صدیق صاحب نے بات کیا، اور میرا یقین کرے اس وقت کا کہ وہ کیا منظر ہوگا جس وقت 100 اونٹ لائن میں لگا ہے. آپ نے تھریٹس کیے جی، تو ہر اونٹ بھاگ کے آگے آ رہا کہ میں اس ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں. وہ کیا منظر ہوگا. وہ بس وہی منظر سامنے لانا چاہیے اور اسی منظر کے ساتھ اپنے جانور کو قربان کریں. میرے گھر بھی یہی آج سے 15 دن پہلے ایک ایکسٹرا سکرین لگ گئی ہے، باہر جانور ہے، ان کے اوپر کیمرے ہیں. اچھا. تو میری مسز کی کوئی اور کام نہیں آج کل، صرف جانوروں کی ڈیوٹی ہے. اتنی محبت ہے الحمدللہ. اور میں نے نظامی صاحب ویسے ہی شوق سے نا کوئی زیادہ جانور کی پلوائی کروائی ہے. تو مجھے کوئی پوچھتا ہے نا کسی لیے، میں نے کہتا ہوں میں نے شوق سے کیا ہے، کسی کو چاہیے یہ مجھے اتنے کا لے جائے، میں نے اس میں ایک پیسہ پرافٹ نہیں لینا. اتنے میں نے رکھ لیے، وہ بھی میرے بیٹے نے جو رکھے. یہ بات ہے شوق کی. اور یہ جب اس پہ چھری چلائے نا، یہ بس اپنے ذہن میں لائیں یہ چھری چلا کیوں رہے ہیں. خوبصورت میسج دے دیا ماشاءاللہ. مفتی محمد عمر صاحب پلیز. میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کی سنتوں میں سے ایک مردہ سنت ہے کہ جانور عطیہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قربانی کے جانور دیا کرتے تھے
تو جو صاحب ثروت صاحب استطاعت ہیں وہ علماء کو، آئمہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، محلے داروں کو، جو چوکیدار ہیں ان کو، ایسے لوگوں کو جو معاشرے کے اندر محلے میں غریب ہیں بیچارے اور سادہ اور سفید پوش ہیں، ان کو جانور قربانی بطور عطیہ ضرور دینا چاہیے۔ بہت خوشی ہوتی ہے بچوں میں، گھر میں جانور آتا ہے تو اس کی خوشی کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں میسج نہیں لوں گا، ایک چھوٹا سا میرے پاس ایک ٹوسٹ ہے جو کہ کمنٹس میں ہے، وہ میں بھٹی صاحب سے کہہ کے، اور مجھے پتا بھٹی صاحب ایسے فوراً رپلائی کریں گے اور میں کلوزنگ کی طرف چلے جاؤں گا۔ بھٹی صاحب آپ کی اجازت سے شامل کر رہا ہوں یہ کمنٹ، منا نام ہے آئی گیس، اور یہ لکھتے ہیں السلام علیکم، شامی بھائی مجھے لکھ دیا ہے، نظامی بھائی لکھنا چاہ رہی تھی، کہتی کہ آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے، تھینک یو ویری مچ، ماشاء اللہ پیارے لگ رہے ہیں جی، اگین تھینک یو ویری مچ۔ کہتی کہ میری اماں جی ہر روز کہتی ہیں کہ بھٹی صاحب کو درخواست بھیجی ہے کہ صوفے تبدیل کریں، میری اماں جی کو لگتا ہے کہ سارے کام بھٹی صاحب کے کہنے پر ہوتے ہیں پیغام ٹی وی پر۔ سر اب آپ اس کا جواب اماں دے دیں۔ جی پیسے بھیجیں تو ہم کل ہی تبدیل کرا دیتے ہیں۔ چلے جی، یہ تو بات ہی ختم کر دی بھٹی صاحب نے۔ یہ تو فور دا لائٹر نوٹ یہ بات ہم نے شامل کی، کیونکہ جہاں پہ ہم ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ رہنمائی ہے دین کے حوالے سے، کچھ ایسی زیادہ تفنن چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ان کو شامل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیجی اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے جناب شیخ عابد صاحب آل دا وے فرام سیالکوٹ تشریف لائے۔ شیخ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میٹھا لانا اور میٹھا کھلانا اور میٹھا پیش کرنا اور میٹھا بولنا سارے آپ کے کریڈٹ میں چلا گیا، بہت شکریہ، سر تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت مفتی محمد عمر صدیق صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فی عمرک۔ اور جناب اسپیشل تھینکس ٹو ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہو کین ڈو اینی تھنگ کہ جی صوفے بھی چینج کروا سکتے ہیں سر، تھینک یو ویری مچ آپ کے بھی آنے کا۔ بارک اللہ فیک۔ لے جی اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے یہ نشریات ہماری اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کو عمل میں لائیے، ان کے کلپ جب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوں گے تو ان کو عمل کرنے کی کوشش کریں، خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کو پھیلائیں اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں آپ شامل ہو جائیں۔ جی پلیز کرنا چاہتا ہوں سر۔ دین کے بارے میں بھٹی صاحب مقدم ہے، صفوں کے بارے میں خواتین کی رائے مقدم ہے۔ چلے جی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں